बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी कादियानी मर्दइयों से मुनाजरा होगा जनाब, तो इस वीडियो का लिंक जो है ना वो शेयर कर दें ताकि दीगर दोस्त भी शिरकत कर सकें। तो अगर आप हजरात भी इस मुनाजरे के अंदर शिरकत करना चाहते हैं तो ये लिंक हमने शेयर कर दिया। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ऑडियो कादियानी मुकालमा, तो उसके अंदर मैं आप हजरात को लिए चलता हूँ। तो आइए जी, ये कादियानी मर्दई मुरब्बी राना मुबशर साहब गुफ्तगू अभी कर रहे हैं, तो इनकी गुफ्तगू सुनिए और इसके साथ साथ हम फिर जवाब भी देते हैं। ये पोटी वाला जो बात कर रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान के साथ रखी है ताकि उसे अपनी औकात का अंदाजा रहे। अल्लाह ताला कुरान करीम में बार बार कहता है कि अपनी पैदाइश पे गौर कर, अपनी पैदाइश पे गौर कर, किस गंदे और गलीज मादे से तुझे तरक्की दे के एक अशरफुल मखलूकात के मेयार पे तुम्हें जब बिठाया है। तो अल्लाह ताला बार बार इस चीज़ का तकरार कर रहा है कि जी दोस्तों, ये इस ऑडियो के अंदर वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी जो कि दिन और रात में 100 दफ़ा खाना करता था और पेशाब करता था, तो उसकी बात हो रही थी। तो राना कादियानी मर्दई मुरब्बी राना मुबशर साहब फरमा रहे हैं कि ये तो टट्टी करना बहुत बड़ी नेमत है, तो इसी वजह से ये नेमत और ये मौजदा अल्लाह ताला ने मिर्ज़े गुलाम कादियानी को अता किया था, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत थी। तो ये वो बात हो रही है। आगे जी अगली ऑडियो सुनिए। कम वक्त इंसान गलाजत के टोकरे सर जी, ये कादियानी मर्दई जो कहते हैं लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, मोहब्बत सबसे करनी चाहिए, नफरत किसी से नहीं, और अपनी ज़ुबान बड़ी अच्छी और अखलाक से बोलना चाहिए। तो कादियानी मर्दई का जो अखलाक, वो किस चीज़ का नाम उन्होंने अखलाक रखा हुआ है और किस चीज़ का नाम उन्होंने मोहब्बत रखा हुआ है, किस चीज़ को वो लव फॉर ऑल कहते हैं और हेटेड फॉर नन कहते हैं, वो ये है। अभी आप सुन लीजिए। कम वक्त इंसान गलाजत के टोकरे सरासर गंद से भरे हुए, बुग़्ज़ से नफरत से भरे हुए, ये जो बकवास कर रहे हो ना, तुम्हारी इन्हीं बकवासात की वजह से जो गैर मुस्लिम हैं वो देख रहे हैं कि ये हजरत मिर्ज़ा साहब के खिलाफ इस तरह से कुत्ते भौंकते हैं, तो आपके भौंकने की वजह से उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करने का मौका मिल जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने का जो है मौका मिल जाता है। चलो, यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के खिलाफ बोलने तो वो जनाब वो मौका मिलता है उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलने। मतलब ये कि जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए हैं, तो वो इस वजह से हैं कि लिहाजा जी तुम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लान तान करते हो और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल फ्रडिया कहते हो, तो लिहाजा इसलिए हम तुम्हारे नबी की भी अब करेंगे तौहीन, माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये सुन लिया आपने, कादियानी मर्दइयों ने ये बता दिया आपको, कादियानी मर्दई मुरब्बी राना मुबशर ने, कि ये जो खाके बने थे ये इस वजह से बने थे कि क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तौहीन करते हैं ये मुसलमान, और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब, दज्जाल और फ्रडिया कहते हैं। जाता है। ये लानतियों, एक गुनाह नहीं है तुम्हारे जिम्मे, ये दो तरफ से गुनाहगार हो रहे हो। और तुम्हारी जिहाद की बक बक की वजह से जो कुरान करीम हजरत मिर्ज़ा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिहाद की बक बक वो ये है कि जब इन अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों ने जिहाद किया और जिहाद का ऐलान किया, मुस्लिम उलमा ने जिहाद का ऐलान कर दिया, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को कह के इन लोगों ने जिहाद को बंद करने की कोशिश की
اور مرزے نے پھر جہاد کے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور فتویٰ دے دیا جی نہیں جی جہاد ختم ہو گیا ہے. تو اب یہ دیکھیں آج کل کے یہ قادیانی مرزئی مربی باقاعدہ طور پہ اس جہاد کو کس نام سے یاد کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہے ان کی حقیقت. مل جاتا ہے. یہ لانتیو ایک گناہ نہیں ہے تمہارے ذمہ, یہ دو طرف سے گناہ گار ہو رہے ہو. اور تمہاری جہاد کی بک بک کی وجہ سے, جو قرآن کریم حضرت مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جہاد کبیر صغیر بند ہے اور جہاد کبیر اصلاح نفس کا جہاد شروع ہے, تو حضرت مرزا صاحب کے خلاف آواز اٹھا کے آپ لوگوں نے پھر فتح کر کے دکھانا تھا نا. آپ کے دلوں میں اگر اتنا تیل ہے تو کشمیر کو اور فلسطین کو اپنے جہاد کے مطابق فتح کر کے دکھانا تھا. خالی بڑکے ہیں آپ لوگوں کی, گیدڑ بھبکیاں ہیں اور کرائے کے ٹٹو ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کو پیسے دے کے بٹھایا گیا ہے, انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. سعودی عرب آپ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے کہ جماعت کے خلاف آپ لوگوں نے دونوں ملکوں میں بکواس کرنے ہیں. تو جن کو ظاہری خداؤں پہ ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے اور اپنی کثرت پہ بھروسہ ہوتا ہے نا, وہی نبیوں کے ماننے والے ہوتے ہی کثیر تعداد میں ہیں, اور اسی کثرت کے تکبر میں وہ گناہ کرتے ہیں. اسی کثرت کے تکبر میں جو ہے نا زبان درازیاں اور دلیریاں دکھاتے ہیں, نافرمانیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں. جی سن لیا آپ لوگوں نے کہ اگر یہ جہاد واقعی تھا تو وہ پھر کشمیر کو فتح کر کے دکھانا تھا. یہ ہے ان الو کے پٹھوں کی, بے وقوفوں قادیانی مرزئی مربیوں کی عقل کا اندازہ آپ دیکھ لیں. ہاں جی, تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پاک خالق ہے, اللہ پاک مالک ہے, وہ کارساز حقیقی ہے, وہ جو کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ تو پھر جو کچھ بھی برائیاں ہو رہی ہیں, جو بھی دنگے فساد پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں, تو وہ پھر اللہ پاک پر اٹیک ہوتا ہے. یہ تو تم اللہ پاک پہ اٹیک کر رہے ہو کہ اگر اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ کر سکتا ہے کچھ, تو وہ پھر بدل کیوں نہیں دیتا ہے. یہ تو ڈائریکٹ اللہ پاک پر اعتراض ہو رہا ہے. تو وہ اللہ پاک کی مشیت ہے, وہ کشمیر جب فتح ہو سو ہو, لیکن جہاد تو وہ جاری رہے گا نا, کیونکہ قرآن پاک کی نص قطعی کے اندر آ چکا ہے. تو وہ جہاد تو وہ مرزا غلام قادیانی نے انگریز کے کہنے کے اوپر وہ بند کروایا تھا. آگے سنیے جی, اگر کسی نے کوئی کال کرنی ہو تو بھائی لنک میں نے کر دی ہے, کال کر سکتے ہیں آپ. بے غیرت اور حرام زادے کاری بھونڈ. یہ ہے جی لو فار آل ہیٹڈ فار نن, اور بڑی اخلاق سے بات کرنی ہے ہم نے. یہ ان کا ایم ٹی اے کا بہت بڑا مربی ہے یہ جناب قادیانی مرزئی مربی رانا مبشر. تو اس کے اخلاق دیکھ رہے ہیں آپ, یہ لوگوں کو درس کچھ اور دیتے ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. بے غیرت اور حرام زادے کاری بھونڈ. یہ جو بکواسات کر رہے ہو نا تم, ہم نے معاملات خدا تعالیٰ پہ چھوڑے ہوئے ہیں. وہ ہم اکیلے کے امام مہدی یا ہم اکیلے کے امتی نبی نہیں ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئے ہیں. اور پیروی دیا پترا, کون سی پیروی کی مرزے نے, کون سی اتباع کی؟ اس نے تو سب کچھ بدل کے ہی رکھ دیا. ہاں جی, اس کی پیروی میں آیا ہے جی مرزا قادیانی, تو اس کی محبت میں آیا ہے, تو بڑی اس نے خدمت کی ہے, تو بڑی غلامی کی ہے, تو لہذا وہ نبی بن گیا ہے, تو لہذا وہ امام مہدی بن گیا ہے. وہ پاگلو, ہمارے سامنے آ کے بات تو کرو, ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ مرزا قادیانی نے کون سی پیروی کی, کوئی بتاؤ بھی تو صحیح. اور کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پیروی کرے گا تو لہذا وہ نبی بنا دیا جائے گا, جو غلامی کرے گا تو لہذا وہ نبی بنا دیا جائے گا؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ اصول بنا دیا جائے کہ پیروی کرنے سے یا غلامی کرنے سے کوئی نبی بن جاتا ہے یا کوئی جناب امام مہدی بن جاتا ہے, تو پھر تو یہ ساری 1400 سال کے اربوں 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 مسلمان جو پیروی کرتے چلے آ رہے تھے, جو غلامی کا جناب حق ادا کرتے چلے آ رہے تھے, وہ تو سارے پھر امام مہدی ہوتے, سارے نبی ہوتے. کیسی تم لوگوں کی عقل ہے؟ وہ کوئی گھاس چرنے چلی گئی ہے تم لوگوں کی عقل ہے مربیو. تم
ہاں اتنی تمہاری عمریں ہو گئی ہیں لیکن عقل تم لوگوں کو ابھی بھی نہیں آئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رب العالمین کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضرت مرزا صاحب کا مقام بھی ہے نا، وہ صرف ہمارے ان پہ ٹھیکہ داری یا اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دفاع کیوں کریں جب ہم لو جی مرزا غلام قادیانی پوری انسانیت کے لیے آیا ہے جی، یہ دوبارہ سن لیں ذرا. صرف ہمارے ان پہ ٹھیکہ داری کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضرت مرزا صاحب کا مقام بھی ہے نا، وہ صرف ہمارے ان پہ ٹھیکہ داری یا اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لکھ دی لعنت، لکھ دی لعنت. لو جی رانا قادیانی مرزائی مربی رانا مبشر کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کذاب، دجال تو فراڈیا تے شرابیہ زانیہ رنڈی باز انسان وہ نبی بنایا گیا ہے. اور نبی بھی کیسا؟ پوری انسانیت کے لیے، ساری انسانوں کے لیے وہ نبی ہے. لو کہا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے جو نبی ہے وہ صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہی چیزیں میں نے اپنی کتاب جو قادیانی کلمہ لکھی ہے نا اس کے اندر وہی چیزیں تو بتائی ہیں کہ یہ قادیانی مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے. تو اس کا ثبوت آپ نے یہ بھی دیکھ لیا. یہ اصل میں جو بات کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چونکہ مرزا قادیانی کو محمد سمجھتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گے. اصل بات یہ ہے، دوبارہ یہ آڈیو سنیے. صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رب العالمین کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضرت مرزا صاحب کا مقام بھی ہے نا، وہ صرف ہمارے ان پہ ٹھیکہ داری یا اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دفاع کیوں کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہر قدرت اور ہر طاقت کا مالک ہے، وہ آپ سے حساب لے گا. تو ہمیں ہاں جب اللہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے تو یہی تو بات ہم تمہیں کہتے ہیں، تم مانتے نہیں ہو. اس وقت مانتے نہیں ہو جب ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ جس کو چاہے زندہ آسمان پر اٹھا کر لے جائے اور جس کو چاہے جناب وہ اس زمین کے اندر دنیا کے اندر ہی مار کے دفنا دے، وہ کیونکہ قادر ہے. جس کو چاہے ماں باپ کی وساطت سے پیدا کرے، جس کو چاہے بن باپ پیدا کرے، جس کو چاہے بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کر دے. تو اس وقت تم مانتے نہیں ہو. تو اب مرزا غلام قادیانی کو جب پوری دنیا کا نبی بنانے کی باری آئی ہے تو تمہیں اللہ کی قدرت یاد آ گئی ہے. واہ مرزائیو واہ. بلکہ وہ بھی پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دفاع کیوں کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ خدا ہر قدرت اور ہر طاقت کا مالک ہے، وہ آپ سے حساب لے گا. تو ہمیں دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جب دفاع کا معاملہ خدا تعالیٰ نے اس طرح سے انسان کے ذمہ لگایا ہی نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کی جہالت ہے، کم بختی ہے. پھر مجھے وہی قرآن کریم والے درجے دینے پڑتے ہیں آپ لوگوں کو کہ تخم نمرود، تخم یزید، تخم ابو جہل، تخم فرعون، یہ وہی خطابات ہیں جو نبیوں کے انکاریوں کو ملتے آئے ہیں قرآن کریم میں. میں اپنی طرف سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، اور جو چیز قرآن کریم میں ہے نا اسی کے مصداق ہی آپ لوگوں کو شیشہ دکھانے کی کوشش. یہ سن لیا آپ حضرات نے؟ قادیانی مرزائی تم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ تم لوگ ابو جہل کی اولاد ہو، ابو جہل ہو، اور جناب جس نبی کا بھی انکار کرنے والے جو لوگ تھے نا وہ ہو تم. لہذا تم لوگوں نے، مسلمانوں نے، جب مرزا غلام قادیانی کذاب کو کذاب کہنا شروع کیا، دجال فراڈیے کو دجال اور فراڈیا کہنا شروع کیا، تو لہذا تم کافر، مشرک اور بدترین لوگ ہو تم لوگ. یہ سن لیں. اور یہی کام مرزا غلام قادیانی کرتا تھا. وہ کہتا تھا جو مجھے نہیں مانتا وہ رنڈیوں کی اولاد ہے، وہ ذریت البغایا ہے، وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ حرامی ہے، ولد الحرام ہے. بڑی بڑی گالیاں نکالتا تھا مرزا غلام قادیانی.
پہلے تو وہ اپنی قصے کہانیاں سناتا رہتا تھا, اپنی فضیلتیں بتاتا رہتا تھا, فضیلت خان کہ میری یہ فضیلت, میری یہ فضیلت, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, اپنے منہ میاں مٹھو. اب کوئی بندہ, کوئی عالم دین, کوئی بابا بزرگ اٹھ کے اس کو انکار کرتا تھا تو جناب اس کو گالیاں نکالنی شروع کر دیتا تھا مرزا غلام قادیانی کہ بابوں کا خدا ہی کوئی اور ہے. وہ کہتا تھا نہیں, تم بابے صحیح نہیں ہوتے, تم بابے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو, تم سارے بابے ہیں, تم رنڈیوں کی لاد, کنجروں کی لاد, کتے, کمینے, خنزیر, جو گندی گندی گالیاں پھر مرزا غلام قادیانی دیا کرتا تھا. تو یہ ایم ٹی اے چینل کا قادیانی مرزئی مربی رانا مبشر وہی کام کر رہا ہے, وہی بات کر رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا. کوشش کرتا ہوں ان بد زبانیوں سے باز آ جاؤ. اس کا انجام بہت ہی زیادہ برا ہے. بہت جلد آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی گرفت آنے والی ہے. بہت سخت سزا اس کی ملنی ہے. اللہ جی, بد زبانیوں سے باز آ جاؤ, یعنی خود بد زبانی کر رہا ہے اور دوسروں کو تربیت کر رہا ہے. واہ یار. حالانکہ وہ سلیم چشتی صاحب نے صرف یہ بات کی ہے کہ مرزا غلام قادیانی تو جھوٹ بولتا تھا. اب صرف اتنی بات کی ہے تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے یہ مربی رانا مبشر, ٹوٹ پڑا ہے. اور جو جناب زمانے بھر کی گالیاں اس نے نکال دی ہیں, اور اس کو جناب ابو جال کی اولاد اور کتا, کمینہ, بندر, سور, جو اس کے منہ میں آیا نا ان کو کہنا چاہتا تھا, جو مرزے نے کہا ہوا تھا اس نے کہہ دیا. یہ معمولی جرم تم نہیں کر رہے, معمولی گناہ نہیں کر رہے. کہ ایسا وجود جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صداقت اور شہادت دی کہ یہ وجود اس طرح سے آئے گا, اس کے خلاف بکواس کرتے ہوئے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگوں کی اس بک وجہ, وہ کون سی حدیث ہے, وہ حدیث بھی تو بتاؤ نا. او مرزائیو, تم وہ حدیث تو بتاتے نہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو کہ اللہ کے نبی نے بتایا تھا, اللہ کے نبی نے بتایا. بھائی کہاں بتایا تھا؟ وہ حدیث لوگوں کے سامنے تم لے کے آؤ گے, ننگے ہو جاؤ گے. جس حدیث کے تحت, جس حدیث میں سے تم مرزا غلام قادیانی کو نکالتے ہو کہ یہ دیکھو جی اس حدیث کے تحت مرزا قادیانی نبی ہے, رسول ہے, امام مہدی ہے, تو وہ حدیث تم پیش کبھی بھی نہیں کرو گے, کیونکہ اسی حدیث کے اندر مرزا غلام قادیانی کا رد ہے. اللہ کے نبی نے بڑی جوتیاں لگائی ہیں مرزا غلام قادیانی کذاب کو, کذاب کہا, دجال اور فرڈیا کہا ہوا ہے. لے کے آؤ وہ حدیث کون سی ہے. ہاں, بک کی وجہ سے غیروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے. بدبختوں, کم بختوں, کم ظرفوں, ذلیلوں. الحمدللہ دل بھائی, اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند اور تندرست پیدا کیا ہے. یہ اس کا احسان ہے جو میں اتار سکتا ہی نہیں, جس کا میں پوری زندگی بھی عبادت کروں تو اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. اتنے خدا تعالیٰ کے میرے اوپر فضل اور احسان ہے, اور انہی فضلوں اور احسانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سمجھانے کی توفیق دے دیتا ہے دوسرے دوستوں کو. اور اگر اس کا فضل نہ ہو تو پھر زبان سے الہی معارف جاری نہیں ہوتے, حکمت کی باتیں جاری نہیں ہوتی. ہاں جی, یہ الہی معارف آپ نے سن لیے ہیں. الہی معارف یہ تھے, یہ الہی معارف کا مل جاتا ہے. بدبختوں, کم بختوں, کم ظرفوں, ذلیلوں. یہ الہی معارف تھے جناب. راضی ہے خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان سے. مجھے یہ اعزاز ہے, خوش قسمتی ہے میری کہ وہ ذات جو کہ تمام اچھائیوں کی اور تمام بلندیوں کی بلند ذات ہے, اس نے میرے جیسے, جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن کریم میں بار بار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکرار کرتا ہے کہ اے انسان اپنی پیدائش پہ غور کر, کس غلیظ مادے سے تجھے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ بھی بتایا کہ پوٹی والی جو بات آپ کا جانا, 2-3 بندوں نے پوٹی والی بات کی ہے. یار پوٹی اتنا پیار محبت سے نام کیوں لے رہے ہو؟ سیدھی طرح کہو ٹٹی, مرزے کی ٹٹی. پوٹی آپ کوئی بندہ سمجھا, پتہ نہیں کتنی مقدس چیز کی کوئی بات ہو رہی ہے. سیدھی طرح کہہ کہ مرزے نو ٹٹیاں ہوندیاں سن, جیڑا تساں ٹٹیاں دے اعتراض کیتا جی مرزا دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی کردا سی, تو دا جواب ہے پوٹی ہیں. واہ بھائی واہ, سن رہے ہو؟
او بھائی غلام مدنی سن رہے ہو؟ جی السلام علیکم شاہ جی، بالکل سن رہا ہوں میں. یہ حضرت بدبخت جی انسان جو حضرت جی کی پوٹی ہے. آگے سنو ذرا. تو پوٹی بھی اللہ نے اسی طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ تاکہ انسان کو اپنی اوقات یاد رہے. پوٹی کو جب دن میں 1 بار 2 بار یا 3 بار دھوتا ہے نا اپنی پٹھی کو. نہیں وہ پٹھی، وہ مقدس پٹھی مرزا جی کی 100 دفعہ دھلتی تھی. 2-3 دفعہ نا مربی رانا مبشر، نہ 2-3 دفعہ والی چکر نہیں ہے ادھر. 100 دفعہ پٹی دھلتی تھی. ہاں جی حضرت جی کی. تو یہ بھی اوقات یاد دلانے کے لیے وہ 100 دفعہ مرزا قادیانی کو اس کی اوقات یاد دلائی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے چیز ساتھ رکھی ہوئی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی جانداروں کو اور جانوروں کو تخلیق کر سکتا تھا کہ کھانا کھاتے ہی وہ سارا کھانا اندر ہضم ہو جائے، پوٹی آئے نا. ہاں یہ چیزیں مانتی ہیں یار ویسے کہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، لیکن جب باری آتی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک زندہ آسمان پہ اٹھا کے لے گیا اور قرب قیامت میں زندہ آسمان سے نزول کرے، اس وقت اللہ کی مشیت یہ بھول جاتے ہیں. اس وقت مرزائی بھول ہی جاتا ہے کہ میں نے کیا قول و اقرار کیا ہوا تھا. یہ ہے مربی قادیانی مربیوں کے دماغ، کوڑا بڑا ہوا ہے ان کے دماغوں کے اندر. تو خدا تعالیٰ تو اس چیز کے بھی قدرت رکھتا تھا، لیکن اس کی قدرتوں میں اس کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے. وہ ہمیں شیشہ دکھانے کے لیے یہ جو غلاظت ہمارے پیٹ سے نکلتی ہے نا، تو اس میں بھی سبق ہے، اس میں بھی درس ہے، اس میں بھی اصلاح کے پہلو ادھر اصلاح کا پہلو کون سا ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. کون سی عبرت ہے، کون سا درس ہے کہ 100 دفعہ ٹٹی آ رہی ہے، موتر آ رہا ہے؟ یہ تو رانا مبشر تم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ جب 100 دفعہ آئے گی ٹٹی موتر مرزا جی کو، تو ادھر کون سی حکمت ہے؟ تو کون سی وہ بتا بھی تو صحیح نا، کون سے راز تھے، کون سے معارف تھے، کون سی یہ روحانی بات تھی، اور یہ کون سی روحانیت تھی جو مرزا بہا کے آتا تھا واش روم کے اندر، ٹٹی خانے کے اندر 100 دفعہ. وہ بتا بھی تو صحیح نا مربی. اگلی آڈیو سنانے سے پہلے میں کچھ کالر آئے ہیں ان کو بھی لے لوں. شاہد صاحب غالباً آئے ہیں. السلام علیکم جی. شاہد صاحب کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی. اگلی آڈیو سنیے جی. اے قاری سلیم، اوے اسد، اوے ذیشان، اوے عدیل، آپ 4-5 سے اور ایک کتا آپ اور لے کے آئے ہو جس کو ڈاکٹر ذیشان کہہ رہے ہو. میں نے اس کے ساتھ تو بات کرنی نہیں، وہ آپ لوگوں سے بڑا ہے، غلاظت میں بڑا ہوا، اس کے اندر بہت زیادہ غلاظت ہے، بہت زیادہ گند کا ٹوکڑا ہے وہ. جو مرزا غلام قادیانی کی حقیقت بیان کرے وہ گند کا ٹوکڑا ہے، وہ غلاظت ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں نے اسے منہ نہیں لگانا. لیکن آپ لوگ جو ہے جو میں نے نام ابھی دیا نا، مجھے اپنے طور پہ اگر تم اتنے بڑے عالم ہو نا تو مجھے زنا کے نقصان بتاؤ، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. اس کے بعد میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، چاروں سے بات ہوگی میری. یار بات تو یہ ہو رہی ہے کہ مرزا غلام قادیانی زنی تھا. تمہیں حوالہ بھی دیا گیا، تم حوالے کو دیکھ کے پڑھ کے لو جی مجھے بتاؤ زنا کے نقصان کون کون سے. کمال ہو گئی ہے. ابے نقصان ہو نہ ہو ہمیں تو صرف اتنا بتاؤ کہ مرزا قادیانی زانی تھا کہ نہیں، بس. فوائد تھے اب ادھر سے فوائد نکلے گا یہ جو مرزا زنا کرتا تھا اس کے فائدے تھے، تو جو خلیفہ زنا کرتے ہیں وہ اس کے فائدے نہیں ہیں. واہ بھائی واہ. اچھا شاہ جی میں تھوڑی سی عدیل سے جی کوئی بولا ہے؟ جی شاہ جی میں تھوڑا بات کر رہا تھا کہ یہ ڈاکٹر ذیشان کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ وہ گند کا ٹوکرا ہے، تو میں اس کو منہ نہیں لگانا چاہتا. تو جب وہ مرزا قادیانی کو لے کے جا رہے تھے اور برف سے جو پانی نکل رہا تھا وہ تو یہ گھونٹ بھر بھر کے پی رہے تھے، اس ٹائم ان کو گند نظر نہیں آ رہا تھا. اب یہ جو بات کرنے آ گیا لتر اٹھا کے تو یہ گند آ گیا ہے. جی آگے سن لیں. قاری سلیم سے اور ذیشان سے. حالانکہ ذیشان بھی مجھے پسند نہیں ہے، یہ بھی انڈیا سے ہے اور گندی زبان یہ بھی استعمال کرتا ہے، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے.
اور وہ بھی جو ڈاکٹر لے کے آئے ہو نا اسے بھی ہاں ٹھیک ہے بھائی، جو بھی مرزا غلام قادیانی کا گند وہ اپنی زبان سے سنائے تو لہذا وہ گندا ہے، تو اس سے میں نے بات نہیں کرنی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کتی کے بچے، تو جب مرزا قادیانی کہے کتی کے بچے تو مرزا قادیانی کی روحانی بات ہے، جب مفتی مبشر شاہ ادھر آ کے کہے ہو کتی کے بچے تو لہذا یہ گندی بات ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے؟ کمال کے تم لوگوں کے دماغ ہیں کہ کیا کیا چیز، کس قسم کے گند بھرے ہوئے ہیں تم لوگوں کے دماغوں میں۔ کبھی بھی ہم لوگوں نے کوئی گالی نہیں دی سوائے ان کے کہ جو مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو ہمارے مسلمان علماء کو وہ دیا کرتا تھا گندی گندی گالیاں۔ ہاں تو وہ تو گالی شاید جو مرزے نے لکھی ہوئی ہیں وہ تو آج تک ہم نے پڑھی بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ تم لوگوں کو دی بھی نہیں ہے، تو وہ تمہیں اگر گالیاں دے تو وہ ہمیں ویسے ہی شرم آتی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ تمہیں اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کتی کے بچے، رنڈی کے بچے، بس زیادہ نہیں۔ یہ چھوٹی سی ہے، ہلکی سی، جو مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہاں بس، تو اس سے بڑی بڑی تو ابھی سینکڑوں گالیاں ہیں، وہ دیتے ہوئے ویسے بھی یار ہمیں بڑا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں جی، تمیز نہیں ہے، وہ مولویوں کا کام نہیں، وہ مسیح مود کا کام ہے، وہ تمہارے مرزا جی کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ گفتگو کرنے کا آداب آتا ہی نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو آپ لوگوں کو تو میں کسی حد تک سمجھتا ہوں، پاکستانی نیچر کو، فطرت کو میں جانتا ہوں۔ اچھا جی، اب اگلی آڈیو سنانے سے پہلے بات کر لیں، تھوڑی سی تبصرہ کر لیں۔ جی بابا جی آپ کوئی تبصرہ کریں گے، کوئی بات کریں گے؟ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی یہاں پر یہ مربی وہ مرزا قادیانی کے فضلے کے وہ کیا کہتے ہیں فضائل بتا رہا تھا، تو وہاں پر اس نے ذکر کیا کہ پیر سے بھی وہ فضلہ نکلا کرتا تھا، جو کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ حوالہ موجود ہے تو دکھا دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ یہاں پر پیر سے وہ تو ہے مرزا قادیانی کی سائنس۔ جی جی ہاں ہاں چلو میں حوالہ، آپ اور کوئی بات کر لیں، میں حوالہ تلاش کر لیتا ہوں۔ جی جی، ایک تو یہ اپنے آپ کو سیریس کر کے بہت سیریس بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی آڈیو سن کے جو ہے نا بندے کی ہنسی ہی نہیں رکتی۔ آخر یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کیا پوائنٹ اپنا یہ کہتے ہیں باور کرانا چاہتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ حوالہ ایک منٹ بس نا، وہ تو غالباً سیرت المہدی کے اندر ہے نا، وہ اڈی سے پخانہ والی نہیں، سیرت المہدی نہیں یار، مرزے کی کتاب سے ہی ہے، کرشی، ہاں کرشی کی اڈی سے کئی سال تک پخانہ آتا رہا، یہ الفاظ تھے غالباً۔ جی جی ہاں ہاں لیکن حوالہ مل جائے یار بھائی۔ اللہ اکبر، حوالہ جات نا کچھ میرے ادھر ادھر ہوئے ہیں، تو اتنے حوالے اتنے مطلب وہ نا سرچنگ کے اندر بھی بڑی دیر لگتی ہے تلاش کرتے ہوئے۔ اچھا بہرحال یار اتنی دیر کوئی اور بات کر لیتے ہیں، اگلی آڈیو سنیں تو میں حوالہ وہ بعد میں دے دیتا ہوں۔ اگلی آڈیو سنیں۔ جاہل انسان یہ آپ لوگوں کے اندر جو دجالیت ہے اور مکاریت ہے نا، اس کا ہمیں سب علم ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابوں کا غلط ترجمہ کر دیتے ہو، جو حدیث ہم بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو چلو جی، مرزے کی کتابوں کا غلط ترجمہ ہم نے کون سا کیا ہے؟ ترجمے تو تم کرتے ہو، تمہاری کتابیں تم نہیں چھاپنی ہے نا، ہم تو نہیں چھاپتے، نہ ہی کرتے ہیں۔
کوئی ایک دنیا کی مرزا قادیانی کی کتاب کا کسی مسلمان نے ترجمہ، میں نے آج تک، میری اتنی ریسرچ ہے، میری اتنا میں نے تم لوگوں کو پڑھا ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا. لو جی آج ایک قادیانی مرزائی مربی کے منہ سے پہلی دفعہ سنا ہے کہ مسلمان بھی کوئی جناب مرزا قادیانی کی کتابوں کے ترجمے چھاپتے ہیں کرتے ہیں. لکھ دی لعنت جھوٹوں کے اوپر. کتابیں تمہاری ہم کیوں کریں گے ترجمے؟ تم بھی کرتے ہو. ہر 10 سال کے بعد جس طریقے سے بائبل کو عیسائی تبدیل کر دیتے ہیں، ایسے تم سیرت المہدی کو تبدیل کر دیتے ہو. تمہارے 1923 والے ایڈیشن کے اندر بات کوئی اور ہے، تو 25 والے میں کچھ اور ہے، تو 27 والے میں کچھ اور ہے، تو 34 والے میں کچھ اور ہے، تو آج کے ایڈیشن میں بات کچھ اور ہے. صحیح ہے نہیں حدیث میں، ٹھیک ہے. قرآن کریم کی آیت پیش کریں تو آپ کو ترجمے کے ساتھ اتفاق نہیں ہوتا. تو یہ وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مار پڑی ہوئی ہوتی ہے. سمن بکمن انجم فہم لا یرجعون والی کیفیت والے لوگ ہوتے ہیں. وہ وہی ہوتے ہیں جو انبیاء کے خلاف گروہ ہوتا ہے. جو انبیاء جب بھی کوئی خدا تعالیٰ کا برگزیدہ آتا ہے نا، اس کے آنے سے ایک عدل زمین پر قائم ہو جاتا ہے. اس عدل کا نام ہے، ایک تو وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، اس سے پر عدل قائم ہو جاتا ہے. لو جی مرزا قادیانی عدل قائم کرنے کے لیے آیا تھا جی، بڑا عدل قائم کیا جی. لوگوں میں 50 کتابیں لکھنے لگا ہوں، 50 کتابوں کے پیسے جمع کرا دو جلدی جلدی. میں لولا لنگڑا ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ کو نہیں ہے، تو ایڈوانس ہی جمع کرا دو. تو جب لوگوں نے 50 کتابوں کے پیسے جمع کرا دیے تو جناب 5 چھوٹے چھوٹے رسالے 25 سالوں کے اندر، 25 سالوں میں چند صفحات پر مشتمل چھوٹے چھوٹے 5 رسالے لکھ کے مرزا قادیانی نے کہا جی لو 50 اور 5 میں صفر کا ہی فرق ہے. صحیح عادل انسان تھا بھائی، بڑا عدل کیا مرزے نے، عدل کے جھنڈے گاڑ کے رکھ دیے مرزا قادیانی نے. ایمان لے کے آتے ہیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو منکرین کا گروہ ہے. تو منکرین پہ ہر چیز وہی اطلاق ہوگی جو قرآن کریم میں تمام نبیوں کے خلاف، انکار کرنے والوں کے خلاف جو معاملات ہوئے وہ قرآن کریم پڑھو غور سے تدبر سے کہ پہلی قومیں کیسے ہلاک ہوئی. آپ لوگوں سے زیادہ وہ اسٹیبلش تھی، زیادہ ان کے پاس عقل تھا، زیادہ سمجھ تھی، زیادہ شعور تھا. لیکن یہی جو اپنی زیادتی کا تکبر ہے نا کہ ہم زیادہ ہیں، کچھ بھی ثابت کر کے دکھا دیں گے یا کچھ بھی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیں گے، تو یہ آپ کے اندر وہ اپنی کثرت کا تکبر ہے. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جس کا قرآن کریم ہمیں درس دے رہا ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جس کا ہمیں تو کوئی تکبر نہیں ہے. کثرت کا تکبر ہے. تکبر کس چیز کا؟ تکبر کس چیز کا؟ بس اللہ پاک نے جس کے مقدر کے اندر اسلام لکھا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا لکھا تھا، وہ مان لیا اس نے. تکبر کس چیز کا؟ کوئی ہے آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان اس چیز پہ تکبر کرتا. لو جی میں مسلمان ہوں، لو جی تو میری بڑی کثرت ہو گئی ہے جی، بڑے ملک ہے ہمارے. مربی جھوٹے مربی، مرزا بھی کذاب تو تم لوگ بھی کذاب فراڈیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے کام کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے مطابق آپ کو پھل دے گا. کہتے ہیں نا جو بو گے وہی کاٹو گے. تو آپ جو فصل بو رہے ہو نا یہ تو کاٹنی پڑے گی. خدا وہی نا وہی تھی مرزا غلام قادیانی، جھوٹ دجل فریب کے اوپر اس کی عمارت رکھی تھی، بیج بویا تھا. تو آج کاٹ رہے ہیں سب مرزائی مربی، سب خلیفے قادیانیوں کے جھوٹے فراڈیے، دجال کذاب، جھوٹ. جیسے وہ گالی باز تھا تو ویسے تم لوگ سارے گالی باز، اور جیسے وہ زانی تھا، شرابیہ تھا اور رجولیت کی طاقت کا اظہار کرواتا تھا، یعنی ہم جنس پرستی کرواتا تھا، تو ویسے تم بھی سارے وہ اسی لائن پہ لگے ہو. تو جو بونا ہے وہ کاٹنا تو ہے، کاٹ رہے ہو تم. اللہ تعالیٰ کا مقدر ہے. ایک نبی کا انکار کر دینا اس کی سزا اس دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں اس کی سزا ملتی ہے. لیکن نہیں انج نہ کر، ایک نبی کا انکار دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. آخرت میں تو ملنی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے. دنیا میں ملی نہیں ہے، وہ دیکھ لو. پہلے اس کو پوری زندگی دن اور رات 100 دفعہ ٹٹی موتر کرتا رہا، یہ سزا کم میں کیا ہے؟ اور دنیا کی لعنت جو وہ کھاتا رہا، رنڈی بازی کرتا تھا.
और लड़कियां उसने रखी हुई थी अपने पास, उनके साथ वो रात हम बिस्तर होता था। तो दुनिया की ये जलालत कम है क्या? फिर आखिर में जो अल्लाह पाक ने उसको जलील और ख्वार किया है, टट्टी मूत्र करते ही वो अपने ही मुंह मांगी मौत, वो बई हैजे की मौत मर गया है 26 मई को। और दुनिया के अंदर भी जलील करता है। ये तो वो सीरतुल महदी के 1923 वाले एडिशन के अंदर ये बात थी कि मिर्जा जब मरा था उसके मुंह से भी गलाजत निकल रही थी, नीचे से भी टट्टी आ रही थी, मुंह से भी निकल रही थी। तो उसको तुमने अब बदल के रख दिया। और दुनिया के अंदर भी सजा मिलती है जब अल्लाह के सच्चे नबी का इनकार किया जाए। तुम कह रहे हो आखिरत में मिलती है, दुनिया में तुमने देख लिया। लेकिन आप लोग जो जुबान दराजियां कर रहे हो, बदजुबानियां कर रहे हो, बकवासात कर रहे हो, हज़रत मिर्जा साहब अलैहिस्सलातु हाँ, तो बकवासात कौन सी की हैं वो बता तो सही ना। क्या ये बकवासात ये हैं कि किसी को जनाब जुर्रियतुल बगाया कहना? क्या ये बकवासात ये हैं कि जनाब किसी को रंडी की औलाद कहना? क्या बकवासात ये हैं कि किसी को ये कहना कि एक तू कुत्ती का बच्चा है, कुत्तियों की औलाद है तू? हैं? क्या बकवासात ये है कि तेरी 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 माँ की जो मंजी थी वो चौंक के अंदर थी, तू एक का नुतफा नहीं है, तू हजारों का नुतफा है? क्या ये बकवासात है? हैं? बताना, सच्ची सच्ची बताना, सच्ची सच्ची, जल्दी जल्दी बताना, तो सच्ची सच्ची बताना। ये सारी बकवासात तो मिर्जे ने की हैं। मिर्जे को क्या कहोगे मुरब्बी? वो मिर्जे के बारे में भी कुछ बताना। वो ही चीजें अगर हम अपने मुंह से निकालें तो लिहाजा बकवास कर रहे हो। तो जब मिर्जा कहे तो वाह जी वाह, क्या रूहानी बात है, बड़ी रूहानी बात है ये। लख दी लानत तुहाड़ियां सोचां ते। इस्लाम के मुतालिक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा मुहिब और सच्चा आशिक सादक था। और उस पे लो जी अज पहली बारी गल सुन लो है दुनिया का सब तो बड़ा झूठ कि मिर्जा गुलाम कादियानी नबी पाक दा आशिक सी। लो, दुनिया का सब तो बड़ा झूठ है जे कि मिर्जा कादियानी नबी पाक दा आशिक सी, आशिक सादक सी, है जे झूठ। लो जी, इश्क इश्क की और प्यार की और मोहब्बत की तारीफ मर्दियों के नजदीक ये है कि बगैर किसी तमसील के एक बाप का बेटा है और वो बेटे को उठाए हुए है, गोद में बैठाए हुए है। तो वो बेटा जो है वो बाप की गोद के अंदर पहले तो पेशाब करे, फिर टट्टी भी करे, फिर उसके बाद वो टट्टी उस बाप अपने के मुंह के ऊपर मले, फिर वो मूत्र भी उसके मुंह के ऊपर डाले, फिर जनाब उसको गालियां भी दे, उसको सबो शतम भी करे, और बाद में वो ये कहे कि मैं तो बड़ा अपने बाप का आशिक हूं, बड़ा प्यार करने वाला हूं, और मैंने तो गुलामी का हक अदा कर दिया, अपने बाप की गुलामी का हक अदा कर दिया है। मैं तो देखो ना इतना प्यार मोहब्बत इश्क करता हूं अपने बाप से। तो बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी मुशाबहत के मिर्जा गुलाम कादियानी खंजीर ने जनाब जो तूफान बदतमीजी बपा किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे, वो हमारी किताब आप उठा के देखिए, कादियानी कलमा, आपको तमाम हवाला जात मिल जाएंगे। बाद में मिर्जा कादियानी ने कहा नहीं नहीं, असल में मैं तो गुलाम हूं ना, और मैं तो गुलामी आशिक हूं ना, मैं इसलिए ये सारे काम कर रहा हूं, ये सारे ड्रामे मैंने जो किए हैं इसलिए किए हैं। लख दी लानत तुहाडे मर्दियां दे खोते हो। इल्जाम लगा रहे हो तो हम कुरान करीम की जो है ना, कुरान करीम पे हाथ रख के भी अल्लाह की कसम उठा सकते हैं कि ए अल्लाह जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है, हम झूठे हैं तो हमें। तो अल्लाह दा क्यों कहना पे? अल्लाह नु विचों कढना। तू ये लाश क्या कर, काला क्या करके, काले नु तुसी खुदा नहीं मनदे हैं? काला ते कालू ते आज ते रब्बे आज दी कसम खा ना तू, रब्बे कालू दी, रब्बे काले दी, रब्बे यल्लाश दी। तू कह के यल्लाश दी मैं कसम खा के कहना वा कि मिर्जा गुलाम कादियानी जिहड़ा सी कज़ाब फराडिया सी। यल्लाश का नाम तुहाडे मुंह कदी सुनिया नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी पूरी जिंदगी यल्लाश और काले और कालू का नाम लेंदा रहा है। वो ते आंदा सी मेरा खुदा ही होवे, यल्लाश ते काला ते कालू।
ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਈਓ? नाकामो नामुराद कर दे। और अगर ये जो ग्रोह बना फिरता है, कसीर ग्रोह कसीर जो बना फिरता है, जिनको अपने ज्यादा होने पे जोम है, ताकत पे, तो इनको अगर ये झूठे हैं तो इनको तू कुचल। ठीक है, आखिरी हाल तो यही। ये हल हो चुका है ना। ये दुआएं तुमने उस वक्त भी की थी और मिर्जे ने भी की थी। मिर्जे ने भी कहा था मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के सामने कि अगर तो मैं झूठा हूं तो मैं तेरी जिंदगी के अंदर मर जाऊंगा, अगर तू झूठा है तो तू मेरी जिंदगी के अंदर मर जाएगा और वबाई हैजे का शिकार होके मरेगा। तो वो ही हुआ। मिर्जा गुलाम कादियानी मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की जिंदगी के अंदर ही मर गया, टट्टी और मूत्र करते वबाई हैजे का शिकार होके। हाँ, तो ये जिस किस्म की बददुआएं और ये ड्रामेबाजियां जो तुम करते हो ना, वो तो हो गया ना। अब और क्या देखना बाकी है, बताओ मुरब्बी? है खुदा ताला पर मामला छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जुबान दराजियों से मना नहीं होना। और मिर्जा कादियानी को ये बातें समझानी थी ना। मिर्जा मना हुआ था, हैं? वो 1840 को वो पैदा होता है, 908 को मरता है। पूरी जिंदगी उसकी गालियां बददुआएं लोगों को देते गुजरी। मिर्जे को कभी तुम लोगों ने समझाया हो कि मिर्जे कज़्ज़ाब तू क्या कर रहा है, लोगों को क्यों गालियां देता है? फिर मिर्जे कादियानी ने कहा था, उसने कहा मैं इसलिए लोगों को गालियां देता हूं ताकि ये मुझे गालियां देते हैं। हाँ जी, ये मुझे गालियां देते हैं तो ये गालियां मैं इनको वापस लुटा देता हूं। चलो गल मुकी जी। हैं? ये थी तुम लोगों की ड्रामेबाजियां। हैं? ये हवाला यार ये यहाँ पे मैं देना चाहता हूं, फिर अगली बात करते हैं। ये देखो, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 है और सफा 80 है नजमुल हुदा के अंदर। मिर्जा गुलाम कादियानी क्या कहता है? कहता है कि इन्नमा नरुद्दु सब्ब साबील अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तारियात, और सिर्फ हम गाली देने वालों की गाली इनके मुंह की तरफ वापस करते हैं ता इनके इफ्तरा की पदाश हो। चल ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। जो गालियां देता है जी मैं भी उसको गालियां देता हूं, लिहाजा ये उनके इफ्तरा की पदाश हो। वो ये किस किस्म का नबी तुमने पाला हुआ था, उल्लू का पट्टा? जब तुम लोगों को फिर वो मिर्जे की दी हुई गालियां वापस लुटाई जाती हैं तो फिर रोते क्यों? ये देखो, वो लोगों को खंजीर कहता रहा, कुत्तियों का बच्चा कहता रहा है, वो हरामी कहता रहा है, हैं? वो गधे घोड़े खोते कहता रहा है। तो जब तुमको हरामी कहा जाए, गधा खोता और खंजीर कहा जाए, कुत्ती का बच्चा कहा जाए, तो रोते क्यों वो? फिर तो वो मिर्जे की बात सादक आई ना कि मिर्जे कज़्ज़ाब ने हमें कुत्तियों का बच्चा कहा, कुत्ती का पुत्र कहा, खंजीर कहा, वल्दुल हराम कहा, तो लिहाजा हम भी तुम्हें कहते हैं। फिर रोते क्यों हो? चले जी, आज वापस आ जाए, वही ये ऑडियो जरा मुकम्मल कर लें तो फिर मैं वापस कॉल की तरफ आता हूँ। जुबान दराजियां वही करते हैं जिनका खुदा पे ईमान नहीं होता। ये जुबान दराजियां जो मिर्जे कादियानी ने की, तो इसका मतलब हो गया कि मिर्जे का खुदा पर ईमान ही नहीं था। ऊपर आयत पढ़ के एक क्लिप में सुनाई है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात। हाँ, ये बड़ा सबर था, हैं? ये मिर्जा सबर करता था ना, कि अगले बंदे को गालियां देनी शुरू कर दो, तो लिहाजा ये बड़ा सबर है, हैं? बड़े कुरान तुम सुनाते हो, ये झूठे हो, फ्रडियो। कुरान हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग, बेवकूफ बना के रखो लोगों को। मुसलमान वो है, मोमन वो है, या इस्लाम को जानने वाला, रूहानियत को जानने वाला वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुन लीजिए आप लोगों ने, रूहानियत ये है मर्दियों की रूहानियत। देख लिया सब रूहानियत क्या होती है मर्दियों की। से मोहब्बत करने वाला वो है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत का कहते हैं वो कैसी होती है, वो भी आपने सुन लिया। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला वो है जो इन दो चीजों से अल्लाह की मदद मांगता है। इन दो से हट के कोई भी मदद मांगोगे तो वो तुम्हारे मुंह पे जिल्लत के तौर पे थप्पड़ पड़ेगा, खुदा ताला की तरफ से ना तमाचा पड़ेगा। तो अल्लाह ताला तो कह रहा है कि सब्र और दुआ से
مجھ سے مدد چاہو. اور ابھی تک اسلام جو ہے اس ہاں تو مرزا قادیانی کو صبر کرنا چاہیے تھا اور نماز پڑھنی چاہیے تھی نا. ہاں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو مرزا نے پھر گالیاں کیوں دی لوگوں کو؟ تو نمازیں تو وہ پڑھتا کو نہیں تھا. وہ میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی تھی اپنے پرانے چینل پر تو موجود تھی. اس چینل پہ اب دوبارہ میں بناؤں گا انشاءاللہ اور بتاؤں گا کہ مرزا قادیانی عبادات کے اندر کتنا کمزور تھا. نمازیں پڑھتا کو نہیں تھا, روزے رکھتا کو نہیں تھا. روزے تاکہ کئی دفعہ اس کو چھتر کھانے پڑے سرے بازار روزہ نہ رکھنے کے اوپر. حج کے لیے وہ پوری زندگی گیا نہیں, حج کرنا اس کو نصیب ہی نہیں ہوا. حالانکہ اس نے کہا بھی تھا میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا, لیکن نہیں, اس کو مکہ مدینہ دیکھنا تک نصیب نہیں ہوا. ہاں جی, تو یہ مرزے کو بھی تو بتانا تھا نا جا کے کہ مرزے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ اگر بالفرض یہ مولانا ثناء اللہ امرتسری یا محمد حسین بٹالوی یا اور جو مولوی تھے وہ گالیاں تمہیں نکالتے ہیں تو صبر کر, تو صبر کر اور نماز پڑھا کر بر دھیان سے, چھوڑا نہ کر یہ نمازیں, صبر کیا کر. لیکن نہیں, مرزا قادیانی نہ ہی تو وہ قرآن کو مانتا تھا, نہ ہی اللہ کو مانتا تھا, نہ ہی اللہ کے رسول کو مانتا تھا, کسی ایک کی نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا بس میری مانو, جو میں کہتا ہوں بس میری ماننی ہے. آگے سنیں. کی تعداد کم ہے, مسلمانوں کی تعداد کم ہے, جو غیر مسلم ہیں ان کی تعداد ابھی بہت زیادہ ہے. تو یہ جو جہاد مثبت ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو توفیق مل ہی نہیں رہی, چونکہ آپ لوگوں کے اندر گند پیدا کیا گیا ہے, گند پیدا ہوا ہے آپ لوگوں کو. آپ کو سعودی عرب سے بھی سپورٹ مل رہی ہے, پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اور انڈیا کے مسلمانوں کو بھی, کہ آپ نے نا حضرت مرزا صاحب کے خلاف بکواس کرتے رہنا ہے. تو یہ تو آپ کے مقدر میں ہے. چلو جی, لو نمی سن لو جی. سوتیا دی سپورٹ ہے جی, تے سوتیا کوئی پیسے دیندا ہے پیا مولویاں نوں, مینوں تے کوئی نہیں ملتے ہے بھائی, مینوں ہی کوئی لے دیو یار, مینوں بھی کوئی رانا بشر تیرا کوئی رابطہ روبطہ ہے کوئی سوتیا نال, تے کوئی ساڈا بھی کوئی سیٹنگ کراؤ, کوئی ایسی بھی کوئی ویلیاں کھائیے. ایویں جو رولے جو پے نے ساری دیہڑی پڑھا کے مت وج جاندی ساڈی, راتاں بھی جاگنیاں پیندیاں نے. ہاں جی, پوری رات جا کے پڑھائی دا آن لائن, پھر کدھر جا کے 2 روپیے لبدے نے. تے کوئی کراؤ نا ساڈی کوئی سیٹنگ کراؤ یار کوئی. میں بھی مرزے دی واہ مٹی پلیت کرنا وا تے کوئی سودیا نہ سیٹنگ کراؤ ساڈی. سودیا نوں تے پتہ ہی کھ نہیں, انہاں کھجوراں کھان تو انہاں دی فرصت ہی کوئی. انہاں نوں کی پتا کہ مرزئی کون ہوندے نے تے قادیانی کون ہوندے, تاں ہی تے پتر تسی تے لک کے وڑ جاندے ہو. جے تے لگ جائے پتا سودیا نوں کہ تسی بھی کچھ ہے ہو, تسی خنزیر ہو, تسی میں نواں لبادہ اڑیا اسلام دا, تے مرزا غلام قادیانی تسی محمد مندے ہو, تے تانوں پتر تے تواڈے چھتر تانوں مارن, گاٹا تہاڈا باہ چلان گے, تے کھجوراں دے درختاں نال تانوں ٹنگ کے نا تے تھلوں ہوندی ہے نا انہاں نے اونٹ چھڈ دینے نے تواڈے اوتے, تے بعد چ انہاں نے تہاڈا میں نواں یلا کر کے نا تے تہاڈا گاٹا ہی وڈ دینا. سودیا نوں اپنے کھجوراں تو فرصت نہیں ہے, تے انہوں کیڑی مینوں نے پیسے ونڈنے نے. اگے سنو جی. اور اسی مقدس سے آپ کو عزت یا ذلت ملنی ہے. تو ہم اپنے تمام تر معاملات خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں. ہم صبر سے کام لیتے ہیں, دعا سے کام لیتے ہیں, استغفار سے. اچھا, بڑا استغفار تے بڑا دعا تے صبر ہے. سیرت المہدی تے صفحہ 9 تے پتر لکھے ہے مرزا غلام قادیانی نے کبھی استغفار تک نہیں کی. بڑے صبر استغفار سے لیتے ہیں, صبر کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں, تو بڑے نمازیں پڑھتے ہیں, تو پھر صبر بھی کرتے ہیں, تو ساتھ دعائیں بھی لوگوں کو دیتے ہیں, تو نال لا فار آل ہیٹڈ فار نان بھی کہتے ہیں, تو یب کرتے بڑی ہیں ہم. ادھر تم لوگوں کی دکانیں اب چلنی نہیں ہیں. ہاں, یہ یب ختم ہو گئی بس. سوشل میڈیا نے ننگا کر دیا تم لوگوں کی سب اس بغیرتیوں کو. ڈرامے بازیاں. قرآن کی آیت دیکھو جی, قرآن میں آیا ہے, دیکھو جی انٹرنیشنل نمبرنگ میں آیا ہے. سب پتر تواڈے آ جڑیاں فلماں نے نا ختم ہو گئیاں ہوں. وہ پتہ چل گیا ہے علماء نوں کہ تسی کردے کی رہے ہو, تواڈے ڈرامے کی نے. کام لیتے ہیں اور جو اس نے ہمیں عطا کیا اس پر شکر کرتے ہیں, راضی ہو جاتے ہیں. یہ وہ تعلیم ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں دی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے سیکھی.
اور یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے ساتھ. چودھری صاحب آپ بات کر لیں ذرا, میری کال آئی ہے, میں کال سنوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کوئی دوست ساتھی بتا دے کہ میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے کہ نہیں. وعلیکم السلام جی, آپ کی آواز ماشاءاللہ صاف آ رہی ہے. اچھا, یہاں یہ جو قادیانی مربی رانا مبشر بہت بڑبڑ کر رہا ہے یہاں پہ, بات یہاں پر صرف اتنی سی آ جاتی ہے. اس سے میں نے 1.5 مہینے پہلے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ دن ہے آج کا دن ہے, اس نے مجھے جواب نہیں دیا. اسی گروپ کے اندر اردو زبان میں نے اس سے ایک سوال پوچھا. میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ بتا دو کہ قادیانیت کے اندر خدا کی ذات کا تصور کیا ہے, لیکن اس کے حوالے تم نے مرزا قادیانی یا اس کی ذریت البقایا اولاد یعنی مرزا بشیر احمد ایم اے اور مرزا بشیر الدین محمود ان کی تحریر سے دینا. پہلے یہ بہت اچھل کے آیا ہے کہ جی میں کرتا ہوں, میں دیتا ہوں جواب, مجھ سے پوچھو سوال, کیا پوچھنا. سوال پوچھنے کے بعد سے یہ بندہ غائب ہے. حالات تو ان کے یہ ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریروں کا دفاع کرنا دور کی بات ہے, وہ اس کی تحریریں پڑھ کے بتا نہیں سکتے. اور دعوے ان کے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ مرزا قادیانی یہ بھی تھا اور مرزا قادیانی وہ بھی تھا اور مرزا قادیانی وہ بھی تھا. جی تو صاحب جس میں کی آ گیا. تحریریں جی استاد محترم, یہ آڈیو ذرا سن لیں تاکہ پھر ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے نا, تو اس کے اوپر پھر جی بعد میں کالر اور بھی آئے ہیں, تبصرہ بعد میں کرتے ہیں. تو جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دلوں میں پیدا کر دی اسلام کی محبت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدا تعالیٰ کی محبت. وہ کیڑی مرزے نے محبت, وہ تو خود محبت دا دشمن سی. سانو دسو بھی تے صحیح نا مرزائیو, کیڑی محبت. پہلے تے مرزا قادیانی دی محبت آؤ نا ساڈے نال گفتگو کرو, مناظرہ کرو. آج تک تم لوگوں نے کوئی جواب تو دیا نہیں. میں نے 2-3 کتابیں لکھ دی ہیں اس چیز کے اوپر کہ مرزا قادیانی دشمن تھا, اسلام کا دشمن, اللہ کا دشمن, اللہ کے نبی کا اور نبیوں کا دشمن. وہ کیڑی محبت دیاں گلاں کردے ہو مرزائیو. آج وہی مرزا سینئر بھی یہی ڈرامہ کرتا تھا, مرزا جونیئر بھی یہی کر رہا ہے. وہ بھی کہتا ہے میں سب سے زیادہ محبت کا حاقی میں ہی ادا کر رہا ہوں. مرزا جونیئر جیل میں, جو مرزا وڈے مرزا جی کا چھوٹا بھائی ہے عقیدے کے اعتبار سے ہیں, اور ہم نسب ہے, ہم شکل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پگ اس کی بھی تھی, پگ اس کی بھی ہے, داڑھی اس کی بھی تھی, داڑھی اس کی بھی ہے. لیکن تھوڑا جا فرق ہے اکھاں دا, کیونکہ وہ کانا سی تے اے کانا نہیں ہے, یہ دیاں تھوڑیاں موٹیاں موٹیاں ڈیلیاں نے. اچھا چلو جی, کم ٹو دی پوائنٹ. اچھا جی, تو سانو بھی تو دسو نا محبت کیڑی مرزا قادیانی کردا سی تے کیڑا محبت تسی پھیلاندے ہو پے مرزائیو. یہ تینوں محبتیں دینے والا وجود وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور برگزیدہ عاشق ہے. اس کا نام بھی ہے غلام احمد. احمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا غلام احمد نام ہے, جھوٹے قادیانی مرزائی جھوٹے. مرزا قادیانی وہ سیرت الماضی میں تو لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کا نام دسوندی تھا, دسوندی سندھی 3 نام لکھے نے. ہاں بچپن چ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਘਸੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁੰਦੀ ਸਿੰਧੀ ਦਸੌਂਦੀ हैं. तो गुलाम अहमद तो उसने बाद में नाम रखा था. वड्डे होके जब उसने दावा करना चाहा, उसने कहा मैं अपना नाम गुलाम अहमद अब लोगों को मुतारफ कराऊंगा. हैं तो जब मिर्जा कादियानी मर गया टट्टियां करते हुए, तो तुमने उसको अहमद मशहूर कर दिया, हजरत अहमद. हैं वो लख दी लानत तो तुहाडे गिरगिट किसी एक जगह ते खलोवो भी तो सही ना मरजाइयो. किसी एक जगह खलोंदे नहीं तुसीं मरजाइयो. बांदरा मगर पटोसियां मारनगे कदी उधर कदी उधर कदी उधर, एक जगह नहीं खलोनगे मरजाई. का नाम है और इनके नाम के साथ लगता है गुलाम.
یہ غلام ہیں، ان کے روحانی وجود ہے، ان کے روحانی اولاد. تے اپنے فرقے دا تے اپنے کلٹ دا نام غلامی رکھو نا، غلامی. احمدی نہ رکھو. ہاں احمدی نہ، چونکہ مرزا قادیانی غلام احمد سی تو بقول تواڈے، تے پھر غلامی نام رکھ لو اپنے فرقے دا نام، غلامی ہے تو مرزا غلام. تے جدوں اسی مرزے نوں مرزا غلام کہنے ہاں ادوں تواڈی میں نواں پھٹنی شروع ہو جاندی ہے. روندے کیوں ہو پھر؟ کیونکہ مرکب اضافی کے اندر مضاف کی اہمیت ہوتی ہے، مضاف لئی کی نہیں. ہے آؤ نہ ساڈے نال تسی صرفی نہ بھی پتر گلاں کرو، آؤ کتے آؤ تے صحیح نا، کوئی علمی کتابی ساڈے نال گل کرو بھی تے صحیح نا. وہ تسی کردے کوئی نہیں. ویسے تسی آندے ہو سی علمی کتابی ہیں. کس قسم کے علمی کتابی ہو؟ کوئی نہ ہی علم تو نہ ہی کتاب، تو ڈرامے بازی یب 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 بس. ہیں ان کی روحانی شاگرد ہیں. حضرت مرزا صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ اچھا روحانی شاگرد، صحیح ہے بھائی، لکھ دی لعنت، صحیح ہے بھائی، استغفر اللہ. یہ روحانی شاگردی ہے کہ زنا کرنا، شرابیں پینا، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر جانا، ڈاکے ڈالنا، چوریاں کرنا، چرسیں پینا، فیمیں کھانا، بنگیں گوٹ گوٹ کے. وہ جامعہ وہ جو تمہاری مسجد سی، مسجد احمدیہ قادیان کے اندر، اس میں تو باقاعدہ تم نے اتنا بڑا وہ رکھا ہوا تھا، وہ جس میں یار چودھری صاحب وہ جہد دورہ کہنے نے، جہد بھنگ گھوٹی دی ہے، دوری تے دورہ. عمر چودھری صاحب لگتا ہے چلے گیا. ہاں دورہ ہی پنجابی میں کہتے ہیں. میری آواز بھی آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ کمنٹ کر کے بتا دینا. جی استاد محترم آپ کی آواز کلیئر ہے، مجھے اس کا معلوم نہیں ہے کچھ خاص اس حوالے سے. دوری ایک ہوندی ہے نا چھوٹی دوری، تے پنجابی چ دورہ کہندے نے، تے اردو چ کی کہندے نے؟ اردو چ چلو پتہ نہیں پھر کی کہندے نے، آپ ہی پھر تانوں پتہ ہوئے گا کی کہندے نے. تو بھائی وہ تو رکھی ہوئی تھی تم نے بھنگے گھوٹ گھوٹ کے، وہ سب خلیفے اور مرزئی مربی اور جو تمہارے اصحاب احمد تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں سب پیتے ہوتے تھے. مرزا جی بھی کٹ لا لا کے فیم کھاندے رہے پوری زندگی، زد جامع عشق کے اندر ڈال کے. ہاں جی، اور نام تم رکھ دیتے اس کا روحانیت. جو پٹھا کام کر کے بعد دا نام رکھ دے روحانیت. مرزا غلام قادیانی گانڈو تھا، وہ جناب وہ پٹھی مرواتا رہے یہ لاج سے، تو لوگوں کو تم نے نام رکھ دیا. نہیں، یہ روحانی بات ہے، یہ مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں. اسلامی قربانی کے صفحہ 12 کے اوپر اس کی تفصیلات قاضی یار محمد نے لکھ دی ہے. اب قاضی یار محمد وہی ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کا شراب و کباب کا ساتھی ہے، ہر ٹائم ساتھ رہنے والا. یہ وہی قاضی یار محمد ہے جو انگلیاں دیا کرتا تھا مرزا غلام قادیانی کو. جب مرزا قادیانی سجدے میں جاتا تھا نا، پیچھے سے اس کو انگلیاں دیتا تھا. وہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے سب کچھ. اور ٹانک وائن کی بوتلیں وہ لاہور سے اسپیشل لے کے جاتا تھا یہ قاضی یار محمد. تم اب ہم سے دلائل نہیں مانگو گے کیونکہ تمہاری کتابوں میں لکھا، تم لوگوں کو پتہ ہے. دلیل نہیں طلب کرو گے تم، کیونکہ تم کانے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ باقی سب کچھ لکھا ہوا ہے. ان مولویوں کو سب پتہ ہے. تو اس وجہ سے اب تم ہمیں گالیاں بھی نکالو گے، ہمیں تم بندر سور خنزیر سب کچھ کہو گے. تم یہ بھی کہو گے مولویاں دے کول نہ جایا جے، یا 14ویں صدی دے مولوی بڑے صحیح نہیں جے ہوندے. تو تم یہ کہو گے کہ ان بابوں کا خدا کوئی اور ہے. اب کہو کہ تم نے کہنا مجبوری ہو گئی ہے نا تمہاری اب کہنا. تم یہ نہیں کہو گے، تمہاری دال نہیں گلتی. تم تو کہو گے کہ بابوں کا خدا ہی کوئی اور ہے، کیونکہ بابوں نے پکڑ کے تم لوگوں کو ننگا کر دیا. ہاں، یہ بابا مبشر شاہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، تمہاری کتابوں کو حفظ کیا ہوا ہے، تو تم تو کہو کہ بابوں کا خدا ہی کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیں. ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا. حضرت مرزا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اوقات تو ایک قطرہ تھی،
جیسے قرآن کریم کہتا نا بار بار اپنی پیدائش پہ غور کر تو او مرزے دی ہے نہیں ہوئے اوقات ہوئے مرزے دی اوقات ہے نہیں مربی مرزے دی اوقات میں تین دساں منے گا میری کہ نہیں منے گا اے پہلے دس دے پہلے اتنا بتا دو میری بات مانو گے کہ نہیں مرزا غلام قادیانی جو کہتا ہے خود کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں مرزا تو یہ کہتا ہے کہ میں تو کرم خاکی گنڈویا ہوں مٹی کا کیڑا نہ آدم زاد ہوں کہ میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار اور وہ اس کی تفصیل تو میں نے پچھلے دنوں ہی بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ وہ ختنہ جب کرتے ہیں تو ختنہ کرتے ہوئے نئی جس گوشت کے لوتھڑے کو انسان کے بدن سے الگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جائے نفرت مرزا قادیانی کہتے ہیں میں وہ ہوں تو کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی سٹوری سنا رہا ہے تو فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا حضرت مرزا صاحب او سریا نہیں سی او سریا سیا بھائی اوئے لفظ غلط تینو تینو سمجھ غلط آئی ہے سریا دی سریا تے تینو شعر دسیا کدے پاگلا جب تو دس دے او بندے دے نال تے مینوں ملا ذرا اونوں تے میں پوچھا ہیں سریا بنا دیا سریا 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 سمجھنا نہیں سمجھتا تے میرے نال آ کے مناظرہ کر آمنے سامنے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اوقات تو ایک قطرہ تھی جیسے قرآن کریم کہتا نا بار بار اپنی پیدائش پہ غور کر تو اس میں وہ بھی قطرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ قطرہ ہے ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا اب وہ خاک اپنا بتا رہے ہیں کہ میرا مٹی سے رشتہ ہے وہی نا مٹی دا رشتہ میں کیا ہے ہوں چھڑیا نا کرمے خاکی ہوں وہ کہنا پہ میں گنڈویا ہاں مٹی دا کیڑا چلو جی مربی بھی مان گیا بھائی مان گیا اور منو گے تجھے پتر منو گے لیکن اس نے مجھے روحانی بنا دیا آسمانی بنا دیا چلو جی روحانی بنا دیا تو آسمانی بنا دیا نمی سن لو جی دنیا چ او دی کوئی شکل ویکھن دے لائق نہیں سی تو آسمانی بن گیا جی دنیا دے جو بندہ دنیا پہ ان کے شکلوں کے اوپر لعنت ڈالتا ہے ان کی شکلیں دیکھی نہیں جاتی تو یہ چاند پر بیٹھ جاتے ہیں آسمانوں پہ بھاگ جاتے ہیں وہ گوبر شاہی بھی تھا وہ گوبر شاہی بھی کہتا تھا لو جی چاند کے اندر میری شکل آ رہی ہے تو لہذا میں امام مہدی ہوں چلو ابے چند تے تو چھال مار کے چڑھ جا دنیا تے تینوں چھتر نہیں کوئی ماردا اب یہ دیکھیں اسمان کے اوپر چڑھ گئے دیکھ لیں جی سورج اور چاند کی چمک والا بنا دیا ستاروں کی چمک والوں میں پیدا کر دیا اندھیروں سے نکال دیا کیونکہ اندھیرے میں ہی گمراہیاں ہوتی ہیں ضلالتیں ہوتی ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں ظلم ہوتے ہیں اور تکبر ہوتا ہے پھر شرک ہوتا ہے پھر گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں اور کرائے کے ٹٹو جو ہیں پھر وہ زیادہ اچھلتے ہیں جب انہیں شے مل جاتی ہے نا کہ ہاں بھائی بہت زبردست بات کر کے آئے ہو بہت زبردست جواب کیا ہے اس کا تو منہ بند کر دیا تم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے اس طرح سے بکواس کی نا اپنی کسی بھی بڑائی کی خاطر دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ ہے کہ وہ لعنتی ہے وہ دوزخی ہے وہ جہنمی ہے وہ کافر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگے کیڑی حدیث سے لیا ہونا حدیث نہیں لیا گا او مرزئی ہو ہی نہیں سکتا وہ مربی ہو ہی نہیں سکتا وہ قادیانی ہو ہی نہیں سکتا کہ جڑا حدیث تے قرآن دی آیت پیش کرے ویسے بڑا بات کریں گے یہ قرآن میں حدیث میں تو قرآن میں تو حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ میں بھائی سامنے لے آؤ نا کیڑی جے وہ سانوں بھی تے دسو نا کہ لوکاں نوں بیوقوف بنانا جے بس ہیں تسی بھی لگدا انجینئر بنن دے چکر جو مربی جی کہ چلو میں بھی ذرا قرآن تے حدیث تے انٹرنیشنل نمبرنگ دساں گا تے میں بھی انجینئر بن جاں گا تے میرے بھی کوئی 1.5 ملین سبسکرائبر ہو جان گے لگتا ہے مینوں کوئی یوٹیوب کا چینل کھولن کا ارادہ ہے مربی تیرا رانا مبشر پتر تو بڑا کھوچل ہے مینوں تو سمجھ آ گئی ہے تو کیڑی گیم کیڑی کر رہے ہیں اچھا
ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਹਜੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੇਮ ਹੁਣ समझ आई एकदम इल्हाम हो गया मेरे ते भी हाँ अरशाद है। और हम तो जो है ना सीधा रास्ता आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों के मुकद्दर में मुझे लग रहा है कि जिल्लतें लिखी हुई हैं। जैसे मैंने एक तहकीक पेश किया ना, रिसर्च पेश किया कि ये जो यहूद नसारा हैं, ये इन्होंने नबी पाक लो जी तहकीक और रिसर्च सुन लिया आपने, तहकीक और रिसर्च का म्यार भी देख लिया, कोई हवाला नहीं, कोई कुछ नहीं, ना ही कुरान तो ना ही हदीस तो ना ही कोई किताबें तो ना ही गया इल्मी और किताबी घास चरने के तेल लेने। लो जी ये रिसर्च गई तेल लेने हैं। सही भाई, ये तुम लोगों की रिसर्च और तहकीकें सही ड्रामे लगाए हैं। और तुमने इल्मी किताबियों, ओ इल्मियों किताबियों, बड़े सही तुम लोगों को बेवकूफ बनाते। तुम लोगों को तरीका सब में सिखा गया है वड्डा मिर्जा, वड्डे मिर्जा जी, मिर्जा सीनियर, सही तुम लोगों को बेवकूफ बनाना सिखा गए हैं। वसल्लम के इनकार के नतीजे में 1000 साल दुख और तकलीफें और खुदा ताला के अजाब से हैं। उसके बाद जाके अल्लाह ताला ने इनको माफ किया और दुनिया में इनका मर्तबा है, एक मकाम है। ठीक है, आप लोग जितने भी दीनदार बनने फिरते हो, किसी एक यूरोप के मुल्क की तरफ से ऑफर हो ना कि आ जाओ क्या नाम है हमारे पास, तो आपको नौकरियां भी देंगे, काम भी देंगे, इज्जत भी देंगे। तो आप जो है ना अपने मुल्क को छोड़ने के लिए, अपने मजहब को छोड़ने के लिए तैयार होने वाले लोग हो, इसलिए कि आपकी औकात ही भेड़ चाल वाली है, आपकी पर्सनल। ये देख लो मुसलमानों, कादियानी मरई ने तुम्हारे मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाया है और जूती लगा गया है। मुसलमानों, खोचल मुसलमानों, जो मरजइयों के टिकटों के ऊपर मरजइयों की लड़की के लालच के अंदर अपना दीन मजहब बेच के इनके पीछे पीछे चले जाते हो जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप के टिकट लेने के लिए, वो देख लो तुम्हारे मुंह के ऊपर थप्पड़ रसीद कर रहा है। मुसलमानों, ओए इल्मी किताबी मुसलमानों, सुन लो, मर्दई तुम्हारा मुंह चढ़ा रहा है। ना रिसर्च है ना तहकीक है, तो सुनी सुनाई पे चले हुए, सुनी सुनाई जैसे तुम्हारे अबाव अजदाद करते आ रहे हैं वैसे ही तुम्हारी खसलत है। तो कोई ऐसी बात नहीं करते चले जाओ, जो बोने हैं काटोगे तो वही, ये तो खुदा ताला का अटल कानून है। ये ऑडियो मैं यार बाद में सुनाऊंगा, ये ऑडियो ऊपर वाली मैं डिलीट कर दूं 1 मिनट, क्योंकि मैं ना ये ऑडियो तो हो गई डिलीट, तो यहाँ से अब मैं शुरू करूंगा ये नीचे वाली ऑडियो से। तो ये राना मुबशर की गुफ्तगू ये सारी ठीक है जी, इसके ऊपर हमने तबसरा करना है। और फिर जाके मुरब्बी और भी आए हैं मैदान में, ये अली भाई आ गए हैं यहाँ पर, तो अली भाई की को भी छितर लगाएंगे। ये सारी अली भाई की ऑडियो में ये अली भाई की बकवास आते हैं, इसके ऊपर भी तबसरा हमने करना है। अच्छा, यहाँ पर एक और आए हैं कादियानी मरजई नासर, मुरब्बी नासर साहब, ये खुमैनी की तस्वीर जिसने लगाई है, तो ये मुरब्बी की, ये झूठ आप 100 साल से ज्यादा हो गया है। ये बाद में इसके ऊपर भी तबसरा भी करना है, वो बाद में करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर 2-3 ऑडियोज हैं, वो मैं सुना के तो फिर मैं सवालात की तरफ आता हूँ और आप लोगों के वो लेता हूँ कल लें। ये एक पोस्टर था मिर्जे की गालियों के ऊपर मुश्तमल, ये इसको रिकॉर्डिंग में ले लें, हवाला जात यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये लें जी, आए हाय कादियानी मरजई मुरब्बी हकीम राशद साहब आ गए हैं तबलीग करने। ठीक है जी, अब ये देखिएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जनाब ये कादियानी मरदई जो कहते हैं ना हम रूहानियत वाले हैं, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन वाले हैं, प्यार मोहब्बत वाले हैं, इनकी प्यार मोहब्बत होती है असल में, कुछ तो आपने मुलाहजा कर लिया ऊपर, कुछ ही के 3-4 ऑडियोज हैं, ये बस सुन लें तो कुछ आपको आइडिया और हो जाएगा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم، آپ لوگوں نے مجھے دوبارہ ایڈ کر لیا ہے، تو جب بھی ایڈ کریں گے مجھے اس کا دکھ نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، لیکن اس وقت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جب وہ میرے سے گالیاں سنتے ہیں تو میں تو پھر میرے لو جی سن لیا، یہ جو مسلمان ہیں جب مجھ سے گالیاں سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر نہیں بخشتا، پھر میں ان کو نہیں بخشتا۔ ہاں، آپ کو مسلمان کہنے والے جب وہ میرے سے گالیاں سنتے ہیں تو میں تو پھر نہیں بخشتا۔ ان گالیوں سے مجھے خود کو بھی دکھ ہوتا ہے اور جن کو نکالتا ہوں ان کے اوپر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پہل تو وہی کرتے ہیں نا۔ لو جی سن لیں جی، تو لہذا یہ مسلمان جب مجھے گالیاں نکالتے ہیں تو پھر میں ان کو گالیاں نکالتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن دکھ ہوتا اس طرح کا یہ ہے کہ کیونکہ یہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں تو میں ان کو گالیاں نکالتا ہوں۔ یہ وہی ہے، سنت ادا کر رہا ہے وڈے مرزا جی کی، مرزا سینئر کی، کہ یہ مولوی مجھے گالیاں نکالتے ہیں تو لہذا میں ان کو گالیاں نکالتا ہوں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ میں نے گالیاں ان کو کیوں نکالی۔ کو مسلمان کہنے والے جب وہ میرے سے گالیاں سنتے ہیں تو میں تو پھر نہیں بخشتا۔ ان گالیوں سے مجھے خود کو بھی دکھ ہوتا ہے اور جن کو نکالتا ہوں ان کے اوپر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ پہل تو وہی کرتے ہیں نا۔ اگر وہ نہ کرے تو میں مطلب کہ قسم کھا کے آتا ہوں میں کبھی کسی کو گالی نہیں دوں گا، لیکن شرط ہے کہ حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ کوئی بھی گندے کلمات نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں، ان کی انسلٹ نہ کریں، ان کے بارے میں کوئی گندے لفظ نہ بولیں، تو میں آپ لوگوں کے سامنے بلکہ یہ وعدہ کرتا ہوں قسم کھا کے کہ میں کبھی کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ اگر آپ لوگ اس پہ پابند ہیں تو میں آگے چلو جی بس اتنی، اور یہ تھوڑا سا ان کا قرآن بھی سن لیں ذرا، یہ آپ تبلیغ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ارے کتی کے بچے، میں نے تمہیں پہلے کیا کہا تھا؟ بے غیرت انسان، تو لانتی، تیرا باپ لانتی، تیرا دادا لانتی، تیرا پردادا لانتی، تیرا پورا خاندان لانتی، تو حرام خور، تیرا باپ حرام خور، تیرا دادا حرام خور، تیرا پورا خاندان حرام خور۔ اور یہ لفظ حرام خور کا مطلب مجھے بتاؤ کیا ہے؟ اگر تم بتا دو تو تم پھر حرام زادے ہو گے، اگر نہ بتاؤ گے، نہ بتا سکو گے تو تم واقعی حرام خور بھی ہو، حرام زادے بھی ہو، دونوں ہو۔ یہ تیری ماں کی چوت میں روز مارتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیری بہن کی چوت روز میں مارتا ہوں، تیری آگے بیوی کی گانڈ مارتا ہوں۔ ان سے پوچھو کہ وہ میرے سے کتنے پیسے لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تمہیں بتا دے گی، سارا اپنا ریٹ بتا دے گی۔ جی دوستو، آج کے لیے اتنے کافی، انشاءاللہ اس کے اوپر مفصل ڈیبیٹ اور بھی کریں گے ہم، کیونکہ ابھی بہت سی آڈیوز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اوپر جہاں سے یہ سلسلہ میں نے منقطع کیا تھا، حکیم راشد جو کر رہا تھا، اور دوسرے قادیانی مرزئی مربی جتنے بھی سوشل میڈیا کے مربی آپ کو نظر آتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی لوگوں کو یہی گالیاں نکالتا تھا، لمبی لمبی چوڑی چوڑی گالیاں ہیں۔ تو بہرحال جی چلے جی، آئے اب کالیں لے لیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیں امیر حمزہ صاحب، آپ بات کر لیں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام جی۔ استاد محترم، یہ اللہ معاف کرے، لو فور آل ہیٹ فور نن، کیا انہوں نے یقین مانے آج سن سن کے اتنا کہ دکھ ہوا کہ یہ کیسے ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ایسی بکواسات کی ہیں، میں جیسے وہ تو ادھر سنا رہا تھا میں اپنے دوستوں کو کہ وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ قاضی یار محمد جب یہ مرزا نماز پڑھتا تھا پیچھے انہیں دیتا تھا، انہوں نے ایسی پوسٹیں کہتے حافظ صاحب ہم ساری دیکھی ہیں۔ تو یقین مانے شاہ صاحب کے گالیاں دینے میں جتنے یہ ماہر ہیں اس سے زیادہ ہم ماہر ہیں، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہے۔ اور یہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہوں نے کیسے کی؟ یہ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف گالیاں دیتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھتا رہا ہے، ایسی ایسی بکواسات کی ہیں کہ جس کا مد مقابل ہی کوئی نہیں، جس کا الٹرنیٹ ہی کوئی نہیں ہے، کہ سب سے انتہائی بغیرت اور ذلیل انسان گزرا ہے اپنے طریق کا۔
باقی تمام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میں نہیں یار استاد نہیں تو محترم جانا خدمت نہیں ہو میں بھائی تو جانا نہیں وعلیکم السلام لیکن جانا نہیں. امیر حمزہ آپ کہہ ٹھیک رہے ہے. ہیں کہ جناب مرزا غلام قادیانی بغیرت انسان دا کتے دا پتر سی ایک نمبر دا تے رنڈی باز سی تے زنی آدمی سی تے گانڈو سی تے اتنا بغیرت انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا. اور اس کی پوری ذریت اس کی پوری جماعت احمقیہ سب کھوتی دے پتر آپ نے یہ فرمایا ہے ابھی. لیکن انجینئر صاحب جو ہیں مرزا جونیئر جیلمی صاحب وہ تو کہتے ہیں ان کو یہود و نصارہ سے بدتر تو نہ کہو نا نا ان کو تو نہ کہو نا. آپ ذرا تھوڑی سی اس کی وجوہات فرمائیے آخر وہ کیوں فرماتے ہیں انجینئر صاحب امام صاحب اور ہونے والے امام مہدی صاحب اور ہونے والے مسیح موت صاحب وہ کیا یہ انہوں نے کیوں یہ فرمایا؟ اس پہ تھوڑا سا تبصرہ. استاد محترم تبصرہ یہی ہے کہ یہ اسی کی نسل میں سے ہے. یہ سب سے بڑا اس سے بڑا خنزیر ہے. جو وہ کرتا تھا وہی یہ کرتا تھا. آپ کی 5 بجے والی ڈبیٹ بھی سنی میں نے. کوئی پروفیسر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, یہ آگے بکواسات شروع کر دی. وہ جو آپ ڈبیٹ فرما رہے تھے یہ دل بھی کثیرہ وجاہتی بھی کثیرہ. تو بہترین معاملات یہی ہے کہ جو یہ اسی کی نسل میں ہے نا, اسی کے خاندان میں سے ہے کہ خنزیر ہی ہوتا ہے, سپ دا پتر سپ ہی ہوتا ہے نا, کنجراں دا پتر کنجر ہی ہوتا ہے. تو اودی کیا نام لیتے ہیں اس کی, تو اللہ معاف کرے ان کو اہل کتاب بھی کہتا ہے. یہ اس سے بڑھ کے خنزیر آدمی ہے, اس سے بڑھ کے بغیرت ہے. یہ تھوڑا سا فرق تھا جو آپ نے فرمایا. اس کی آنکھیں تھی, اس کی آنکھیں, اس کی آنکھ نہیں تھی, اس کی آنکھ ہے. لیکن ہے وہ بھی سارا بہن چود حرامی سی ہے, بھی بہن چود حرامی ہے, بغیرت انسان ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا یعنی کہ نطفہ وہی ہے نا شاہ صاحب, نطفہ وہی گیا نا اندر, تو وہی بہنی باہر آنا سی. جس طرح نطفہ گیا اس طرح دی بریڈ باہر آنی سی. اچھا ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ آپ بول رہے ہیں, بہرحال وہ میں تو نہیں بولوں گا تو, لیکن میں نے وہ بیٹی کے ساتھ تو زنا سنا ہے کہ اس نے بیٹی کی چدائی کی تھی. وہ خلیفہ ثانی جو تھا بڑا بشیرہ مسلی موت قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ ہے تو, لیکن یہ آپ نے دوسرے جو بہن کے ساتھ والا مجھے نہیں پتا بھائی. یہ آپ خود اپنی بات کے خود ہی ذمہ دار ہیں ابھی. جب کبھی کسی کوئی قادیانی مرتئی نے آپ سے پوچھ لیا نا تو وہ پھر آپ خود ہی ثابت کر دینا. تو یہاں پہ ایک مرتبہ مجھے یاد آ گیا, ڈسکلیمر یاد چلا دوں ذرا. ہاں جی, اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء, موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات, آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. جی اگلے کالر آئے ہیں. محترم میں اپنی بات جو میں نے کہی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. جب ہی آئے گا تو میں انشاءاللہ اس پہ پورا حوالہ پیش کروں گا, اس پہ پوری ریسرچ پیش کروں گا. بار بار ریسرچ کرتے ہیں نا, تحقیق کرتے ہیں, تو ایسی تحقیق میں نے کر کے رکھی ہوئی ہے. جب یہ کہے کہ میں انشاءاللہ میں آپ کی ہر ڈبیٹ سنتا ہوں, اس کے اوپر 10 حوالے دے سکتا ہوں. میں اپنی بات کا خود ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہو گیا نا, ٹھیک. جو بات آپ نے کی ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں, ہم نہیں ہیں بھائی. ہمارا چینل بالکل آزاد ہے, جو مرضی ہے. ہاں جو بات مبشر شاہ نے کی ہے, کسی ٹائم آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے جو بات کی ہے یہ الزام لگا رہے ہو, یہ بات ایسی نہیں ہے. چاہے وہ چھوٹے مرزا ہو یا بڑا مرزا ہو, بس فوری طور پہ جناب وہ دیکھو وہ حوالہ تو وہ, ہم اپنی بات کے پورے ذمہ دار ہیں. عباسی صاحب آئے ہیں جی, السلام علیکم جی, کریے بات. مائک میوٹ ہٹائیے, بولیے. وعلیکم السلام مبشر صاحب. میں آپ کا پروگرام دبئی سے بھی دیکھتا رہا ہوں, ابھی پاکستان آیا ہوں تو بہت خوشی محسوس ہوئی ہے, اور پراپرلی ریگولرلی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر. تو ابھی مرزا صاحب کی یہ جو گالیاں اور بکواسات جو ہیں, پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا اس حوالے سے, تو آج کل انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات نکالا ہوا ہے. جو نو مسلم ہے جو نیولی کنورٹ ہو رہے ہیں,
اسلام میں، ان کو یہ تبلیغ اپنی کر کے تو اپنی سائڈ ساتھ لگا رہے ہیں، اسپیشلی ان کی زبانوں میں جو دوسرے کنٹریز سے ہیں لوگ، میں کافی لوگوں سے ملا ہوں، ان کو انہوں نے آج کل وہ ہتھیار بنایا ہوا ہے، اسپیشلی جو فلپینس کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ تو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مرزا صاحب کون ہے، تو انہوں نے بھی ادھر پیج وغیرہ بنائے ہوئے ہیں فیس بک کے اوپر، تو جی جی عباسی کائنڈلی صاحب جو آپ قدرے درست فرما رہے ہیں کہ یہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں یہ چونکہ کورے کورے ہوتے ہیں، ان کو جدھر بھی ڈالو گے یہ ڈل جائیں گے. اپنا مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر لیں، وائس ڈبلنگ ہو رہی ہے، تو جب میں بولوں گا تو پھر آپ کا مائک میوٹ رہے گا، جب آپ بولیں گے تو پھر میں بیچ میں خاموش رہوں گا. تو گزارش یہ ہے کہ ایسا ہی ہے، ہمارے مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے ان نیو مسلم کے اوپر. اب دیکھیں وہاں گانا کے اندر جناب وہ کالے لوگ ہیں، وہ غریب غربا ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو 2 ٹائم تو کیا 1 ٹائم بھی ڈنگ کا کھانا نصیب نہیں ہے، پانی وہاں نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے، اوڑھنے کو کچھ نہیں ہے. تو یقینی سی بات ہے بھائی، جو ان کو جا کے یہ پانی مہیا کرے گا، روٹی مہیا کرے گا، چھت مہیا کرے گا، پہننے کو کپڑے دے گا، وہ اس کی بولی بولیں گے. تو یار تم لوگوں کو، تم جو گانا کے قریب رہتے ہو یا گانا میں رہتے ہو، تو کیا تم لوگوں کو اللہ نے جو پیسہ دیا اللہ نہیں دیا نا یار؟ مسلمانوں، کیا تم یہ دنیا ہی کمانے کے لیے گئے تھے ان دوسرے ممالک کے اندر کہ نوٹ کمائے جاؤ کمائے جاؤ کمائے جاؤ بس، اور اپنی قبر بھاری کرتے جاؤ؟ جن کے لیے تم کما رہے ہو اور نوٹ کما رہے ہو، تو یہ تمہارے مرنے کے بعد فاتحہ خوانی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. ہاں تو اپنی جنت سیدھی کر لو یار، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو تو وہ پھر تمہاری بولی بولیں گے. تو یہ قادیانی مرزائی جناب جاتے ہیں، ان کو جا کے جناب دلاسا دیتے ہیں، اور ان کو ان کے بچوں کو اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں اپنے جامعہ احمدیہ کے اندر، اپنے مدرسے کے اندر، کہ تمہارا بچہ ادھر رہے گا، ادھر کھائے پیے گا بھی، اس کو پہننے کو بھی دیں گے. ہاں جی، تو وہ پھر انہوں نے بولی بولنی ہے، ان کی مرضیوں کی بولی، ان کو تو وہ کورے ہیں، ان کو پتہ ہی کک نہیں ہے. ہاں آنکھیں کھول لو یار مسلمانوں. اب ہم یہاں سے پاکستان سے اٹھ کے تو جانے کو رہے، ویسے بھی کرونا کے دن نے آج کل تو ویسے ٹکٹیں بند ہیں، تو ویزے بند ہیں، نہیں تو میں تو یقین جانو چلا جاتا، جتنی میری پھر ہمت توفیق تھی میں نے پھر جا کے کرنا تھا. میرا تو بڑا دل کرتا ہے جہاں جہاں بھی یہ اس قسم کے ڈرامے ہو رہے ہیں، قادیانی مرزائی کر رہے ہیں، میں وہاں خود جاؤں. سوشل میڈیا پہ ہم نے بڑا رولا ڈالا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری. تو مسلمان کا اپنا کام ہے نا یار، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں کو بلیم دیں ہم؟ کمزوری مسلمانوں کی ہے، کمزوری پیروں کی ہے، پیروں کی. اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے جناب، ہاں جی، سب پیر فقیر ہیں یہ اصل میں، فقیر پیر نہیں ہے، فقیر ہیں. تبلیغ انہوں نے کھے کرنی ہے، اتنے جا کے منگتے ہیں یورپ چوں، انگلینڈ چوں، جو انگلینڈ بھر دیا پیروں نے، جرمنی بھی کینیڈا بھی، پیر ہی پیر پیر ہی پیر. تے تبلیغ کہڑی کیتی جے؟ وہ بھی تو سانو دسو نا جی، سوائے منگن دے. منگی جا رہے منگی جا رہے منگی جا رہے ہیں، کم کھے بھی نہیں، ککھ بھی نہیں. ان قادیانی مرزائیوں کوئی تبلیغ ہم ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو حق تو تمہارا تھا، تم کرتے نا تبلیغ. تمہیں تو انگلش بھی آتی ہے، مرنے ہو پیرو.
इंग्लिश भी आती है, तुम उधर मौजूद भी हो, तो करो ना तबलीग, इन्होंने करते क्यों नहीं? असी नहीं कभी सुनिया किसी पीर ने किसी मरजई के खिलाफ कोई जनाब कोई बयान दिता हो, कोई तकरीर की हो, कोई हवाला दिता हो, कोई मुनाजरा किया हो, कोई डिबेट की हो, कदी नहीं सुनिया। अरसा कोई 22-23 साल तो मुझे हो गए हैं लगभग इस सोशल मीडिया के ऊपर, शायद इससे भी ज्यादा हो गया। कभी नहीं सुना मैंने कि लो जी फलां पीर साहब हैं, वो जी इंग्लैंड में गए थे और उन्होंने जाके वहां मर्जियों के रद्द के अंदर ये बयान किया है, या कोई मुनाजरा किया है, या किसी कादियानी मर्जी को मुसलमान किया है। कभी नहीं सुना मैंने। और नौ मुस्लिम की बात करते हैं, नौ मुस्लिम कादियानियों के अंदर भी कई नौ मुस्लिम होते हैं, एक्स कादियानी जिसको कहते हैं। तो एक्स कादियानियों के भी ड्रामे कुछ इस किस्म के ही हैं कि भाई वो मिर्जे कादियानी को तो छोड़ देते हैं, लेकिन मिर्जे के अकीदे को नहीं छोड़ते। बहुत से मैंने देखे हैं। अब नाम लेना यहां पे मुनासिब नहीं है। वो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला साहब है, यानी मिर्जे को हमने छोड़ दिया है तो, लेकिन नहीं, मिर्जे के अकीदे को नहीं छोड़ना। जैसे कि AK शेख का नाम तो ज्यादा मशहूर है, AK शेख को देख लो, वो सारा अकीदा सारा उसका वो ही है। वो भी वो बना के बैठे हुए हैं चैनल अपना, हाँ जी, और उसकी टीम भी लगी हुई है उसके साथ, और उसकी टीम भी उसकी अपनी तश्कील दी हुई है। उसके हम अकीदा और हम ज़हन लोग हैं सारे। तो मैंने एक्स कादियानियों के अंदर एक बंदा ही बड़ा कमाल का देखा है, वाकई वाकई, जिसने बाकायदा तौर पे अपने एक्स कादियानी होने का हक अदा कर दिया और हजारों की तादाद में कादियानी मर्दियों को मुसलमान किया। एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, एक बंदा एक्स कादियानी नौ मुस्लिम हमारे भाई इरफान महमूद बरक साहब, एक बंदा बस। बकाया का तो कोई गारंटी भी नहीं, तो कोई पता भी नहीं, कुछ बात नहीं यार, पता नहीं इसका अकीदा कौन सा है, लूले लंगड़े अकीदे, इस तरह को समझ ही नहीं आती इन बेचारों की। तो बहरहाल ये जो कह रहे थे अभी अब्बासी साहब के 9 मुस्लिम को ये घेर रहे हैं, तो ये है सारी वजूहात। हमारे यहाँ पे जब वो जल्जला आया था तो तोड़ फोड़ हुई थी, तो मरजइयों ने कैंप लगाए थे यहाँ कश्मीर के अंदर और इधर, हाँ, सरहदी एरिए में। तो उन दिनों भी हमने बड़ा शोर मचाया था। तो चलो उस टाइम तो माशाल्लाह मुसलमान भी काफ़ी मिल गए थे और मुसलमान भी खड़े हुए थे। लेकिन हर जगह तुम लोगों को ये करना है, मुसलमानों, जो साहब हैसियत हैं, मुखय्यर हजरात हैं, अल्लाह ने जिनको दिया हुआ है, अपनी जेब से निकालो पैसे यार, निकालो पैसे और इन गरीबों के ऊपर खर्च करो। अब वहां पे थार एरिया में चले जाओ, सिंध के अंदर, वहां मैं उधर 1 महीना रह के आया हूं, दावत इस्लामी के मदनी काफले में मैं गया था। तो जनाब मैंने वहां देखा कि वहां पे वो बेचारे गंदा पानी पीते, गंदा, अल्लाह की कसम मैंने खुद देखा है, गंदा पानी। और मतलब वो ही हालात हैं जो गाना के हालात हैं। तो वहां पर भी अब थारे एरिया में भी ये कादियानी कम्युनिटी एक्टिव हुई है। तो करो ना, ये पीर उठे ना, ये जो चंदे गिरा के लेके आए थे, तो जाए ना वो पीर कर क्या कर रहे हैं इधर, वो किस लिए लाए थे इतना पैसा तुम? लो जी इदारा बनाना है जी, मैंने असल में इदारा बनाना है, इदारा बड़ा सोना। तो मैंने देखे ऐसे ऐसे पीरों के अदारे, वो सिर्फ अपना नाम बस नुमाइश नमूद, कि लोग ये कहें कि दीगर उलमा में से इसका इदारा बड़ा सोना बनाया है, बड़ा सोना पप्पू जी इदारा बनाया उसने। बस वही, बस यही काम था, नुमाइश नमूद, दिखावा लोगों को। तो वो जो अरबों रुपया तुमने उस अदारे पे लगा दिया है, वो अरबों ना लगाते, थोड़े लगा लेते, तो दूसरा इधर खर्च करते ताकि इनके ईमान बच जाते। और जो कन्वर्ट होते हैं
قادیانیت سے اسلام کی طرف، ان کے اوپر ہاتھ رکھنے کی بڑی اچھا ضرورت ہے، ان کے اوپر دست شفقت رکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ بیچارے نا بالکل تنہا ہو جاتے ہیں، اور اب یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، ان کو پھر جو سہارا دیتا ہے وہ پھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، جہاں سے ان کو روٹی کپڑا ملتا ہے وہاں پہ ہو جاتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، پھر وہ پھر نام کے ایکس قادیانی تو رہ جاتے ہیں، بیچ میں ان کا عقیدہ وہ اسلامی تو ہوتا نہیں ہے، وہ پھر پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لوگوں کے سامنے وہ یہی ہوتے ہیں جی ہم ایکس قادیانی ہیں، سابقہ قادیانی ہیں، نو مسلم ہو گئے۔ تو یہ تھی تھوڑی صورتحال جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ جی عباسی صاحب۔ مبشر بھائی ایک اور یہ جو ہمارے جو سن رہے ہیں سارے بھائی جو بھی لائیو سٹریم ہماری سن رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ یہاں سے جو علم آپ لے کے جاتے ہو نا، آپ یہ جو فیس بک کے اوپر جو ان کے جو پیجز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ کمنٹ آ رہے ہیں جی فلاں جگہ پہ ہم نے میڈیکل کیمپ لگا دیا ہے فلاں ملک کے اندر، جو پڑھے لکھے ہیں ہمارے پاس کافی لوگ ہیں، وہ جا کے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ تو نان مسلم ہے۔ تو یہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا عباسی صاحب وہ باتیں ہیں جو ایک عرصہ ہو گیا ہمیں کرتے ہوئے، ایک عرصہ آج کی بات نہیں، یہ کہ آج کی ڈیٹ کے اندر جناب 15 اگست 2021 کو میں یہ بات کر رہا ہوں، ہمیں تو کھپ ڈالتے ہوئے سال ہر سال ہو گئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی یہاں اس چینل کے کلپ لے کے ان کو سینڈ کرو، اپلوڈ کرو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، یہ باتیں ہم نے ان کو کئی دفعہ کہی ہیں۔ یہ والا چینل تو ختم نبوت فورم تو ابھی چھوٹا چینل ہے، ہمارا سابقہ چینل جو قادیانی مرزیوں کی بغاوت کا شکار ہو گیا، اس میں تو جناب 2 لاکھ سبسکرائبر تھے، اور ہماری ایک ایک ویڈیو کے اوپر مطلب ہزاروں اور لاکھوں اور کئی ویڈیوز کے اوپر کروڑوں ویور تھے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے سوشل میڈیا کے ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ہمارے ویڈیوز کے کلپنگ کر کے چلو اپلوڈ بندہ کر دیتا ہے، کوئی پیغام اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اب میں تو ایک مطلب نہیں بھائی، اتنے کام نہیں ہوتے، ہمارا تو کام ہے بس سٹریم کر دینا یا مطلب گفتگو کر دینا یا مناظرہ کر دینا، چلو جی۔ کبھی نہیں ہم نے، میں نہیں، وہ کبھی کسی کو شوق اٹھتا ہے وہ 2 دن کرتا ہے، اور بیچارے کی بعد میں آئی ڈی بند ہو جاتی ہے، جب آئی ڈی بند ہو جاتی ہے فیس بک، چونکہ وہ آج کل یہی کر رہے ہیں، جب حق کی بات کرو گے وہ آپ کو بلاک کر دے گا، اسلام کی جب بات کرو گے، ختم نبوت کی بات کرو گے وہ بلاک کر دے گا، تو وہ پھر ڈسہارڈ ہو جاتا ہے بیچارہ، وہ اپنا کام ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کام ہے بس، ان کو بڑی دفعہ کہا ہے یار ہماری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں، آپ لوگ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپنگ کیا کریں، کوئی پوائنٹ کی بات ہوتی ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحت کی بات ہوتی ہے، اس کو بیچ میں سے الگ کر کے تو اپنے چینل پہ اپلوڈ کرو یار، میں تمہیں کوئی سٹرائک نہیں بھیجوں گا۔ بڑی دفعہ ان کو کہا کوئی نہیں کرتا۔ ہماری قوم، ہمارے اندر خود بڑی خامی ہے، سچی بات یہ ہے، ہمارے پاس جناب اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، حق کے پاس اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، اور کفر کے پاس اور اسلام دشمن کے پاس اتحاد ہے، اتفاق ہے، وہ جناب جٹ کے کام کرتے ہیں، ایک جتھا ہو کے کام کرتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے باسی صاحب؟ عباسی صاحب اور کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، پھر حمزہ عمر صاحب تشریف فرمائیں، ان سے بھی بات کر لیں۔ جی حمزہ صاحب سے بات کر لیں۔ جی جزاک جی آپ کر لیں حمزہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بشیر بھائی، میرا خود کا اپنا ایک چھوٹا سا قصہ ہے، میں اس لیے وہ مطلب شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سے کہ یہ کس طرح انہوں نے مطلب مجھے اصل میں انہوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کری۔ تو ہوا یہ تھا کہ ہم یونیورسٹی لائف میں نئے گئے، کراچی کا میں رہنے والا ہوں، ابھی فی الحال میں بحرین میں ہوں، کام کرتا ہوں۔ تو
جب ہم یونیورسٹی لائف میں گئے تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کراچی کی یونیورسٹی لائف تھوڑی سی ڈفرینٹ مختلف ہوتی ہے. پھر ہمارے کچھ گروپس بنے, اس میں لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے, ہم لوگ بیٹھ کے ساتھ میں پڑھتے بھی تھے باتیں بھی کرتے تھے. تو اس میں ایک گروپ تھا جو الگ ہی تھوڑا سا ہٹ کے رہتا تھا, مطلب کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا لیکن مختلف اوقات پر وہ لوگ تھوڑا ہٹ کر رہتے تھے. تو ہم لوگ اتنا دھیان نہیں دیتے تھے, ہم کہتے تھے بھائی دوست جا رہے ہیں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں. تو آہستہ آہستہ انہوں نے مطلب بہت مہربان ہونا اسٹارٹ ہو گئے ہمارے اوپر کہ ہمیں تحفے لا کے چھوٹے موٹے دینا شروع کرے. پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ باتیں ہم سے ان لڑکوں نے کہ آپ ہمارے گھر پر آؤ, ہم دعوت رکھتے ہیں آپ کی. اور ہم گئے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں ہوئی, سب جیسا نارمل ہوتا ہے ویسے ہی ہوا. پھر کرتے کرتے ایسی بات, کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں تقریباً 1.5-2 مہینے سے, اور میں نے بہت کچھ سیکھا اس میں, اور کافی چیزیں میں نے سیکھی بھی. لیکن اس ٹائم مجھے کیسے پتہ چلا تھا, یہ میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی کہانی بتا رہا ہوں. پھر انہوں نے میرے سے تعلقات بڑھائے. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایسے پوچھا, بیٹھے بیٹھے یونیورسٹی میں تھے, کہ آپ کون ہو. میں نے بولا مقصد کیا ہے, مطلب آپ کا. کہہ رہے نہیں مطلب تم کون ہو, آپ شیعہ ہو, آپ سنی ہو, آپ کون ہو. میں نے بولا میں جو بھی ہوں, آپ کو کیا کرنا ہے. میں نے آپ مسلمان ہو نا. کہہ رہے ہاں. میں نے بولا بھائی میں بھی مسلمان ہوں. میں شیعہ ہوں, سنی ہوں, آپ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. میں آپ یہاں پہ پڑھنے آتے ہو, ہم بھی پڑھنے آتے ہیں, آپ میرے دوست ہو, اب میں بھی آپ کا دوست ہوں. میں نے ہاں الحمدللہ میں کافر نہیں ہوں بھائی, اللہ کا بڑا کرم ہے, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو مانتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں, اور یہ میری یہاں پہ میرا ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کہہ رہے نہیں وہ ہم ایسے ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں نے بولا بھائی میں سمجھ لیں کہ میں بس نارمل انسان ہوں, سنی ہوں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. پھر کرتے کرتے اگر پھر جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہ لاؤ ہم تمہارا اسائنمنٹ کر دیتے ہیں. مطلب ہر طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہم پہ مہربانی ہے. صرف مجھ پر نہیں, میرے ساتھ ایک لڑکا اور بھی تھا. پھر انہوں نے ہمیں آہستہ آہستہ بڑے گفٹ دینا اسٹارٹ کیا. مطلب موبائل دیا ہمیں, 20 سالگرہ آئی تو مجھے موبائل دیا انہوں نے. میں حیران ہوا, میں نے بولا یار مطلب ایک نارمل ایک دوستی ہوتی ہے, ایک بالکل جگری دوستی ہوتی ہے بچپن کی, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ اتنے مہربان ہو رہے ہیں. اور میں نے اتنا دھیان نہیں دیا. پھر ایک دن انہوں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوالات شروع کیے مجھ سے کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں. بولا بھائی جب یونیورسٹی میں ٹائم ملتا ہے تو یونیورسٹی میں پڑھ لیتے ہیں اکثر, ورنہ تو گھر میں ٹائم ملتا ہے, کیونکہ ہم بھی غلطی ہماری بھی ہیں, ہم بھی 5 وقت کے نمازی نہیں تھے اس ٹائم. تو اس طرح کی چیزیں چلی. پھر ان لوگوں نے ایسے مجھ سے کیے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. اچھا یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 2015 کی. تو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. بولا بھائی حضرت عیسیٰ کو تو ضروری ہے, آپ اگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے تو آپ کو تو اسلامی قبول نہیں ہے, آپ کو پھر تو آپ مشرک ہیں, آپ تو مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ پہ تو ایمان لانا ہمارا ایک اللہ کے نبی ہیں, وہ ان کو تو ضروری ہے. ارے نہیں, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے. بولا بالکل زندہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا, اور وہ قیامت کے دن, قیامت سے پہلے آئیں گے, وہ دجال سے ان کی لڑائی ہوگی اور وہی فتح دلائیں گے مسلمانوں کو. تو نہیں, اگر ہم آپ کو بولیں کہ وہ انتقال کر گئے. اچھا مجھے اس چیزوں کا نہیں پتا تھا, بالکل بالکل نل زیرو, کہ اتنا پتا تھا قادیانیت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے یہ, لیکن بالکل عقیدہ کیا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ شامل کرتے ہیں, کس طرح بات گھماتے ہیں, یہ چیزیں نہیں پتا تھی. تو انہوں نے ایک بات پہ گھمائی, کرتے رہے. پھر ان لوگوں نے بالکل صاف سیدھی بات, انہوں نے مجھے بولا بھائی کہ ہم قادیانی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس بندے نے مجھے پہلے اپنے گھر پہ بلایا, گھر پہ بلا کے دعوت دی. دعوت میں اس نے بولا بھائی ہم قادیانی ہیں. اب میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں, یہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہے سامنے, آج سے میں آپ کی شادی کراؤں گا, باہر آپ کو میں بھیجوں گا, اور جہاں آپ بولو, 3 ملک ہمارے پاس ہیں, کینیڈا, انگلینڈ, آسٹریلیا. جہاں آپ بولو گے وہاں ہم آپ کو بھیجیں گے, آپ کو ہم نوکری دیں گے, آپ کا رکھنا سنبھالنا, ویزا, وہاں کی نیشنلٹی ہماری ذمہ داری, وہاں پہ سارا چیزیں کرنے ہمارے. الحمدللہ میرے ابو کی وجہ سے کچھ کرم تھے کہ ہم لوگ ختم نبوت کے آفس جایا کرتے تھے, کبھی کبھی مطلب چلے جاتے تھے. اور ہمارے ایک عالم صاحب ہیں, ان سے ہم تھوڑے سے کنیکٹڈ تھے, جو کیونکہ یونیورسٹی لائف میں اتنے کام نہیں ہوتے ہیں, تو جمعے کے بعد کبھی بیٹھا کرتے تھے, ان سے باتیں کیا کرتے تھے. تو تھوڑی بہت نالج تھی کہ بھائی مطلب ایک بیسک نالج تھی. اس کی وجہ سے میں نے بولا ٹھیک ہے, کیونکہ میں صحیح بتاؤں ڈر گیا کہ اگر میں ابھی کچھ یہاں پہ ایکشن لوں گا تو مجھے کوئی مار کاٹ نہ کرنا شروع کر دیں, یا کچھ کہنا مجھے, یا کچھ بھی, کیونکہ اس دور میں حالات بھی تھوڑے خراب تھے کراچی کے.
تو میں نے بولا میں آپ کو مشورہ کر کے بتا. کہہ رہے ہاں مشورہ کریں لیکن یہ بات کسی سے ڈسکس مت کریے. تو ان کو سب کچھ پتا تھا کہ بھائی اس کے ابو نہیں ہے, اس کے ابو کا انتقال ہو چکا ہے, اور گھر میں اس کا بھائی ہے, بڑا بھائی اس کا امریکہ میں ہوتا ہے, اور یہ گھر میں اکیلا ہے. ان کو سب کچھ پہلے سے پتا تھا. تو اچھا یہ بات پھر انہوں نے مجھے بتائی بعد میں کہ بھائی ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں آپ کے بارے میں. تو میں اور تھوڑا اس ٹائم گھبرا گیا کہ ان کے بارے میں, میرے بارے میں ساری انفارمیشن ان کے پاس. آپ یقین کریں اتنے خبیث ترین قسم کے انسان تھے, اتنے خبیث ترین انسان تھے. بندہ منہ پہ مجھے بیٹھ کے بولا سامنے کہ یہ شی از مائی سسٹر, شی از مائی لائک مدر, ہی از مائی فادر, اور ایوری تھنگ واز دیئر. اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے آپ کی شادی کراتے ہیں, کوئی اور لڑکی بولو اس سے شادی کراتے ہیں. یہ ان کے الفاظ تھے. جہاں بولو کینیڈا, آسٹریلیا, انگلینڈ, ہم آپ کو بھیجیں گے, اور وہاں پہ جا کے آپ کو اس طرح کا کریں. پھر میں آیا گھر پہ, میں پریشان ہو گیا, کیا کروں کیا کروں کیا کروں. تو ہماری طرف ایک مسجد ہے, امام ہے, ہم اس کے پاس چلے گئے. وہاں پر ہم نے ان کو سارا بتایا کہ بھائی اس طرح میرے ساتھ ہوا. یہ انہوں نے, ان کو بڑی خوشی ہوئی میں کو کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ میرے پاس آئے, بجائے آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں. تو انہوں نے بولا آپ میری بات کرائیں. میں نے بولا میرے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے ان کا, میرے پاس بس اپنے دوست کا نمبر ہے جو میرا دوست ہے. کہہ رہا اس کو آپ فون کریں. ٹھیک ہے, میں نے بھائی بیٹھے بیٹھے فون کیا. میں نے بولا آپ کی دوستی ہے ہی نہیں, ختم ہو گئی. تو فون کیا میں نے بولا بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے استاد ہیں, ان سے آپ بات کر لیں. اگر آپ ان کو کنوینس کر لیں گے تو پھر جیسا آپ بولیں, کیونکہ انہوں نے مجھے اس طرح بولا تھا کہ آپ بات کراؤ صرف, باقی میرا کام. میں نے بولا دیکھ لیں, کیونکہ میں نے میں یونیورسٹی جاتا ہوں, میرے لاکھوں روپے پھنسے ہوئے ہیں, میں یونیورسٹی میں نہیں چھوڑ سکتا. کیونکہ یہ کرتے کرتے, اچھا یہ جو ڈوریشن تھا نا پورا, یہ ڈوریشن 1 سال کا ڈوریشن, یہ 3-4 مہینے یا 1-2 مہینے کا ڈوریشن نہیں تھا. یہ 1 سال تک چلا معاملہ, مطلب 1 سال کے بعد جا کے اس نے مجھے بتایا. تو اور سب سے اچھی چیز یہ تھی, خیر ان سے بات ہوئی, انہوں نے فون کاٹ دیا. آگے ان کے ابو جو انہوں نے فون کاٹ دیا جناب, انہوں نے بات ہی نہیں. پھر میں اپنی یونیورسٹی میں گیا. ہماری یونیورسٹی کے جو ہمارے محمد علی جناح یونیورسٹی, بہت مشہور یونیورسٹی کراچی کی, وہاں کی جو اس ٹائم جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر عبدل صاحب, وہ بہت اچھے اور بہت تبلیغی انسان. میں نے ان سے آ کے پورا بتایا کہ بھائی سر میرے ساتھ اس طرح ہوا. تو انہوں نے مجھے بولا بس اتنا بتاؤ کہ لڑکے کون ہیں لڑکیاں کون. میں نے ان کو بتا دیا. ہماری یونیورسٹی میں تبلیغ کرنا منع نہیں تھا. انفیکٹ ابھی بھی ہماری یونیورسٹی میں تبلیغ ہوتی ہے, لیکن یہ تبلیغ نہیں کر سکتے احمدیہ کی. تو پھر جب ہم نے ان کے بارے میں پتہ کیا, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, آپ کے مناظرے سنے, دوسروں کے مناظرے سنے. ابھی وقار جگہ کا مناظرہ ہوا تھا 1 سال پہلے, وہ میں نے سنا. تو کافی کچھ سیکھا میں نے ان کے بارے میں. لیکن اتنے کوئی بےغیرت, مطلب ان کے بارے میں ایسا ہے میرے بھائی کہ ان کے بارے میں جتنی بھی گالیاں دی جائیں وہ دنیا کے لیے کم ہے. اور یہ کیا نبی کی بات کرتا ہے, کیا یہ مناظروں کے اندر جو ہے ہم اس بغیرت خنزیر کو جو ہے وہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے ملاتا ہے. ان سے مناظرہ کرنا شروع کرو تو یہ سب سے پہلے ہمیں غصہ دلاتے ہیں کہ ہم غصے میں آ جائیں, کیونکہ ہمارے نبی کی بات کرتے ہیں. ان سے ملاتے ہیں اس خنزیر کو جو اپنی ٹٹی کے اندر گر کے مر گیا, جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس نے قرآن لکھی ہے یا اس نے کسی طوائف کی کتاب کا آپ بیتی لکھی ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی قرآن, ان کا جس کو اعوذ باللہ قرآن تو کہہ ہی نہیں سکتے اس چیز کو, کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ کسی رنڈی خانے کی جو ہے نا, وہ کسی کی 2-4 کی وہ جو ہیڈ ہوتی ہے رنڈی خانے کی, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی کتاب ہے زندگی کے اوپر. اور اتنی غلیظ باتیں, یہاں تک کہ اس نے نہ حضرت علی کو چھوڑا, نہ اہل بیت کو چھوڑا, نہ اس نے کسی کو چھوڑا. اور چلو اہل بیت تو بعد میں آتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہمارے نبی ہیں, ان کے بارے میں باتیں کریں. کہتا ہے کہ میں محمد ہوں, پہلے وہاں پیدا ہوئے تھے, یہاں پیدا ہوئے ہیں. مناظروں میں نے سنا, اور میرا دل ایسا چاہتا تھا کہ اگر یہ انسان میرے سامنے ہو تو میں اس کی گریبان سے پکڑ کے اس کے سر دیوار پہ مار مار کے اس کو جان سے مار. الفاظ نہیں آتے میرے اندر کہ کیا کہا جائے ان کے بارے میں. جزاک اللہ حمزہ ملک صاحب, جزاک اللہ.
سٹریم ہماری بہت لمبی ہو گئی، اور دوستوں سن لیا آپ نے، ایک شاہد اور ایک گواہ مل گیا، اور پہلے بھی کئی دفعہ گواہان بلکہ کئی گواہ آپ نے ہمارے چینلز کے اوپر دیکھے سنے کہ جنہوں نے آ کے گواہیاں دی کہ جناب قادیانی مردیوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ لڑکی پیش کرتے ہیں، وقت آنے پہ اپنی وائف کو، اپنی بیوی اور زوجہ کو بھی پیش کر دیتے ہیں، اور اپنی ماں کو بھی پیش کر دیتے کہ اگر تمہیں میری ماں پسند ہے تو لے لو، بس ایک دفعہ یہ جناب اس پرچی کے اوپر دستخط کر دو اور کہہ دو کہ میں احمدی ہوں۔ یہ بیعت فارم ہے تاکہ میں کل اپنی جماعت کو خوش کر سکوں، خلیفہ جی کو ان کو بتا سکوں، ان سے پیسے بھی میں نے لینے ہیں، تو ماں پیش کر کے مجھے بڑے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ وقت آنے پہ یہ سب کر گزرتے ہیں۔ اسی کو تو قادیانیت کہتے ہیں، اسی کو مرزیت کہتے ہیں، اور کیا ہے مرزیت؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت حال آپ نے سن لی ہے۔ یہ ابھی چودھری صاحب، بابا جی حمزہ بھائی اور امیر حمزہ بھائی اور دیگر جتنے بھی سن رہے ہیں سائلنٹ لسنر ہیں، میں نئی سٹریم ابھی کرنے لگا ہوں، بس یہ سٹریم میں ختم کروں گا تو نئی سٹریم کے اوپر آپ تمامی حضرات نے لازمی شرکت کرنی ہے، اور اس نئی سٹریم کا جو لنک ہے وہ میں ابھی اسی سٹریم کے اندر شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ لیں۔ وہ مرزا غلام قادیانی کے 200 جھوٹوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو چودھری صاحب ابھی بیٹھ کے نا ہم بابا جی تو اس کو نا کتاب کو مکمل کرنا ہے جی، تو اس سٹریم میں لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔